बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान करीम में फ़रमाता है वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअंता क़ुल्ता लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी व उम्मिया इलाहैनि मिन दूनिल्लाह क़ाल सुब्हानका मा यकूनु ली अन अक़ूला मा लैसा ली बिहक़् इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमता तालमु मा फ़ी नफ़्सी वला आलमु मा फ़ी नफ़्सिक इन्नका अंतल अल्लामुल ग़ुयूब मा कुल्तो लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अनेबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम व कुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फ़ीहिम फ़लम्मा तवफ़्फ़ैतनी कुन्ता अंत रक़ीबा अलैहिम व अंता अला कुल्लि शैइन शहीद। ये दो आयात सूरत अल-माइदा की 117 नंबर और 118 नंबर है। इनमें अल्लाह ताला फरमाता है कि और याद करो जब अल्लाह ईसा बिन मरियम से कहेगा कि क्या तूने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा दो माबूद बना लो। वो कहेगा पाक है तू पाक है तू मुझसे हो नहीं सकता कि ऐसी बात कहूँ जिसका मुझे कोई हक़ ना हो। अगर मैंने वो बात कही होती तो ज़रूर तू उसे जान लेता। तू जानता है जो मेरे दिल में है और मैं नहीं जानता जो तेरे दिल में है और मैं नहीं जानता जो तेरे दिल में है। यकीनन तो तमाम गैबों का खूब जानने वाला है। मैंने तो उन्हें इसके सिवा कुछ नहीं कहा कि जो तूने मुझे हुक्म दिया था कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, और मैं उन पर निगरान था जब तक मैं उनमें रहा। बस जब तूने मुझे वफ़ात दे दी फ़कत तू ही उन पर निगरान रहा और तू हर चीज़ पर गवाह है। ये दो आयात करीमा हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्लाह ताला के साथ या अल्लाह ताला के हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक गुफ्त व शनीद मुकालमा मुखातबा के बयान में है। इनमें बड़े वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला ये फरमाता है कि पहला सवाल अल्लाह का ये है कि क्या तूने ये अपनी कौम को कहा था, लिन्ना से लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा माबूद बनाओ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जवाब है कि नहीं, सुब्हानका मा यकूनु ली अन अक़ूला मा लैसा ली बिहक़्, ये मैं कैसे कह सकता हूँ। अगर मैंने कहा भी होता तो तू जानता है, क्योंकि तू मेरे दिल को जानता है, मैं तेरे दिल को नहीं जानता, तेरी बातों को नहीं जानता या तेरे नफ्स को नहीं जानता। तू अल्लामुल ग़ुयूब है। अगर मैंने मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही, मैंने उसके सिवा उन्हें कुछ नहीं कहा सिवाय उसके जो तूने मुझे तालीम दी या जो कहने का कहा, हुक्म दिया, और वो यही था कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है तुम्हारा भी है, और तू उन पर निगरान था उस वक़्त जब तक मैं उनमें था। मादुम तो फ़ीहिम फ़लम्मा तवफ़्फ़ैतनी, लेकिन जब तूने मुझे वफ़ात दे दी कुन्ता अंत रक़ीबा अलैहिम, तो मैं उनमें निगरान नहीं रहा, तू उनका निगरान रहा और तू हर चीज़ पर गवाह है, सब कुछ जानता है। अब इस आयत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ये बात की है कि मैं उनमें था तो मैं उनका निगरान था, उस वक़्त तक वो तौहीद पर कायम थे। उन्होंने मेरी या मेरे वालदा की परस्त शुरू नहीं की, कोई उसमें मुलव्वस नहीं हुआ। और लेकिन जब मैं उठ गया वहाँ से, तूने मुझे वफ़ात दे दी, तो फिर तू निगरान, मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं, तू निगरान था। तो इसमें जो तवफ़्फ़ैतनी है ये वो पॉइंट है या मकाम है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी कौम में हाज़री और गैर हाज़री के दरमियान है। गैर हाज़री किस वजह से हुई कि तवफ़्फ़ैतनी, तूने मुझे वफ़ात दी। अब इस लफ्ज़ के जो माने हैं, अमूमन कहा जाता है कि पूरा पूरा अल्लाह ताला ने उठा लिया रूह और जिस्म समेत। अगर ये माने भी करें तो फिर भी जो गैर हाज़री है वो
ان کے غیر حاضر ہونے کی وجہ سے ہے، چاہے وہ وفات ہے یا جو معنی دوسرے کریں، ٹھیک۔ اب جو غیر حاضری ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بگڑنا اس غیر حاضری کے شروع سے اخیر تک اب تک ہے۔ یہ جو قوم کا بگڑنا ہے اس کو ہم اپنی روزانہ کی نمازوں میں تقریباً 32 دفعہ فرائض اور سنن میں دہراتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں مغضوب علیہم ضالین اور مغضوب علیہم اور ضالین کے ذکر سے۔ ضالین جو ہیں وہ عیسائی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فیصلہ فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قوم بگڑی ہے، اور بگڑی اس وقت ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اور وہ آسمانوں پر چلے گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، تو انہوں نے کسی وقت آنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئیاں فرمائی، قرآن کریم ان کی بڑی واضح نشاندہی کرتا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے واپس آنا ہے، اس وقت وہ جانیں گے کہ عیسائی تو سارے بگڑ چکے ہیں۔ انہوں نے الوہیت مسیح، انہوں نے تثلیث، انہوں نے ابنیت مسیح، انہوں نے کفارے کے عقیدے بنا کر اپنے دین کو بگاڑ دیا اور توحید کو کلیتاً چھوڑ دیا۔ تو ان کا یہ کہنا جو یہ ان کے عقائد ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو انہیں معلوم ہوں گے۔ اب یہ جو ان کا بگڑنا ہے یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ قرآن کریم کی آیت بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ بگڑے ہیں، اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان کو یہ بات نہیں کی اور میں نہیں جانتا کیا حالات ہیں۔ اب یہ جو ان کی آمد کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے جو سامنے بیٹھے ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ آسمان پر زندہ ہیں، تو جب وہ آئیں گے تو وہ یہ جانیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح جواب دے سکتے ہیں کہ میں نہیں جانتا۔ اگر یہ مکالمہ ہم قیامت کو بھی لے جائیں، اول تو یہ ہو چکا ہے، مگر اگر اسے قیامت تک بھی لے جائیں تو پھر یہ اور نقصان دہ ہے، کیونکہ سارے حالات مکمل طور پر عیسائیوں کے بگڑ چکے ہیں اور وہ کلیتاً مذہب سے یعنی توحید سے دور ہو چکے ہیں۔ تو اس منظر میں ہم کسی طرح بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ان کا قوم کا بگڑنا اس بات میں مانے ہے، اور ان کا یہ بیان اس بات میں مانے ہے کہ وہ زندہ ہوں اور آ کر ان حالات سے واقف ہوں اور قرآن کریم میں یہ آیت موجود رہے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ ان کا جو قوم سے الگ ہو کر جانا ہے وہ بذریعہ موت ہوا تھا، جسم روح سمیت آسمانوں پر یا اللہ کی طرف جانے سے نہیں ہوا۔ تو یہ آیت جو ہے بڑی وضاحت سے بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نگران اس وقت تک تھے جب تک ان کی وفات۔ اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں درمیان میں یا آخری دن میں دنیا کے اور قیامت سے پہلے، تو پھر بھی وہ اپنی قوم کو دیکھیں گے کہ وہ بگڑی ہوئی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ مکالمہ جو ہے یہ درست نہیں رہتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو غیر حاضری ہے وہ اس بات سے کو پوری طرح بیان کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہیں۔ اگر زندہ ہیں اور انہوں نے یہ آنا ہے تو یہ مکالمہ غلط ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی بذریعہ موت ہوئی ہے، قبض روح ہوئی ہے، اور اس میں جو توفی کے معنی ہیں وہ بھی، توفی کا لفظ جو ہے وہ بھی یہ بتاتا ہے
کہ یہ اس کے معنی موت ہی ہیں، روح اور جسم سمیت اٹھانا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ 25 دفعہ لفظ استعمال ہوا ہے، 2 دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور 3 دفعہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کون سا لفظ؟ توفی کا لفظ 25 دفعہ استعمال ہوا ہے، 2 دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور باقی جو ہے 20 دفعہ دیگر لوگوں کے لیے دیگر معاملات میں۔ اور ہر جگہ جب واو فے یہ کا مادہ باب تفاعل میں استعمال ہو، اللہ تعالیٰ فاعل ہو اور کوئی ذی روح ہو، مفعول ذی روح ہو یا انسان ہو، اور کوئی رات اور نیند کا قرینہ نہ ہو، تو سوائے موت کے معنی اس کے نہیں ہیں۔ یہ قرآن کریم کی ان 25 آیات سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس لفظ کے معنی موت کے لیے جائیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس کے معنی جسم روح سمیت آسمان پر جانا لیا جائے؟ تو یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ خود ذکر کرتے ہیں کہ میں نگران اس وقت تک تھا جب تک میں ان میں تھا۔ تو اس سے موت کے علاوہ اور کوئی معنی نہیں ہے۔ توفی جو ہے یہ درمیانی لفظ ہے جو اس کو موت اور زندگی کے درمیان ہے، اور اس میں قوم کا بگڑنا جو ہے اس کا علم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہوتا ہے تو یہ آیت نعوذ باللہ درست نہیں بیٹھتی۔ تو اس لیے یہ لازمی بات ہے کہ اس کے معنی وہی کیے جائیں جو وفات والے ہیں، اور عملاً یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جانے کے بعد، یعنی وفات کے بعد دوبارہ نہ دنیا میں آئیں گے نہ وہ زندہ ہیں، کیونکہ ان کی جو غیر حاضری ہے وہ توفیتانی کی وجہ سے ہو چکی ہے۔ تو یہ آپ نے اب بتانا ہے ہمیں کہ جب وہ واپس آئیں گے تو اس کا کیا جواب ہوگا کہ قوم نہیں بگڑی، جبکہ قرآن کریم واضح طور پر فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، اور دوسری جگہ وَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وہ 3 خداؤں میں سے ایک ہے۔ اللہ جو ہے وہ 3 خداؤں میں سے ایک ہے، یعنی ایک مسیح اور ایک روح القدس انہوں نے بنایا ہے۔ اور جیسا میں نے عرض کی کہ مغضوب علیہم اور ضالین جو ہے یہ ہمیں واضح طور پر ہر وقت یاد دلاتے ہیں کہ یہ عیسائی گمراہ ہو چکے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد گمراہ ہوئے ہیں اور بعد ان کا بذریعہ موت ہے۔ تو آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو بعد ہے وہ کیا ہے، موت کے ذریعے ہے یا آسمان پر جانے کے ذریعے ہے؟ تو ان کی موت پھر کب ہوگی؟ تو یہ میرا بیان اس پر ختم ہوا۔ اب آپ کر لیں، میں نے 13 منٹ دیے ہیں نا۔ اچھا، تو کچھ آپ نے سوالات بھی اس میں اٹھائے ہیں، وہ آپ اگر کچھ خاص اسپیسیفک کر لیں تو ایک تو سوال آپ کا ایک ایک کر کے بتا دیں، میں ان کو پھر ایڈریس کر لیں گے اور اپنی ایکسپلینیشن بھی ساتھ میں۔ کہ ان کی جو علیحدگی ہوئی ہے وہ اس کے بعد وہ کس طرح یہ آیت جسٹیفائی ہوتی ہے؟ جسٹیفیکیشن تو وفیت نہیں۔ ہاں جی، اور دوسرا یہ کہ ان کا بعد کیا ہے، ان کا بعد کیا ہے، یعنی جب وہ آئیں گے تو پھر اس کے بعد یعنی حضرت عیسیٰ جب آسمان پر چلے گئے تو اس کے بعد انہوں نے آنا ہے، یا موت کے بعد یہ ہوگا ان کی؟ تو ان کا بعد ہے کیا، بعد کے معنی کیا بنتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس سناریو میں؟ 2 جی، اور تیسرا یہ جو تھا ایک ان کا گمراہی ہے کہ نہیں ہے، اور اس کا علم حضرت عیسیٰ کو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ کوشش کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ تو اب میرا وقت آپ سٹارٹ کر لیں۔ جی، میں کر جی، بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى له آمين یا رب العالمین. I'm not sure وہاں آواز آپ کو ٹھیک پہنچ رہی ہوگی یا تھوڑا آواز ہوپ فل مجھے اونچا بولنا پڑے گا ہوپ کہ آواز پتہ نہیں کیسی ہے تو ہاں تو وہ نزدیک کر لیں اور ہادی بھائی کے ہوتے ہیں آواز گئی نہیں گئی ہے تو آواز تھوڑا سا دھیما بولتے ہیں نا میں تو اونچا ہاں اور ایز لانگ ایز یو آر ان دا کیمرا دیٹس گڈ. ہاں ٹھیک ہے ہاں اس میں وہ زوم آؤٹ کی آپشن بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے پرفیکٹ ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ. اچھا تو اسی آیت سے شروع ہو جاتے ہیں. یہ بات جو ہے سورہ مائدہ 117 118 بتائیے آپ. جی جی ٹھیک ہے تو اس میں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَإِذْ قَالَ يَا عِيسَىٰ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ أَنِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اس کا جواب بھی اللہ نے آگے دیا اليوم یعنی کہ وقال اللہ تعالی چلو اس پر ہم بعد میں آتے هذا اليوم ينفخ الصادقين صدقهم بالکل اس پر ہم آتے ہیں انشاءاللہ. بہت آسان سی بات ہے. میں بورڈ استعمال کر سکتا ہوں آپ کا ساتھ ہی میں دکھ رہا ہے نا وہ آسان ہو جائے گا. اگر وہ پین ہے تو ٹھیک ہے وہ پیچھے ہے بیان کرنا آسان ہو جائے گا. میں تو بات ہو رہی ہے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی. یہ ہے ان کی زندگی حیات, یہ ہے ان کا توفع. ٹھیک ہے اور یہ ہے ان کی آمد ثانی. جی ٹھیک ہے ٹھیک. یہاں پر اس سے تو کسی کا اختلاف نہیں کہ پیدا ہوئے دنیا میں آئے جی رسول اللہ بنی اسرائیل کے فریضے کے ساتھ اور ہند المسلمین اور عوام الناس اور دنیا میں بالعموم 30 ایئرس کی لائف اینڈ دین ہی از ascended up to the heavens جیسے مسلمان مانتے ہیں. فرق یہاں پر آ رہا ہے سارا. ٹھیک ہے تو یہ 3 فیز ہیں. جی اس فیز میں یہود دشمن ہوئے, نصارہ میں سے حواریوں نے کل ملا کے ان کی اتباع کی 11-12 بندے, اور پھر یہود ان کی جان کے دشمن تھے اور چاہتے تھے کہ ان کو قتل کر دیں. اینڈ دے ٹرائیڈ دیئر پارٹ. سولی کا معاملہ ہوا. لانگ اسٹوری شارٹ توفع پہ بات آ گئی. انی متوفیقہ کی بات آ گئی. ادھر سے آپ کوٹ کریں فلما توفیتنی. جی جی ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ توفع سے مراد سب سے پہلے تو توفع جو اٹ سیلف لفظ ہے یہ موت کے معنی میں تو لیا جا سکتا ہے لیکن یہ موت نہیں ہے. توفع خود سے موت نہیں, یہاں تک کہ کرینہ نہ بتا دے کہ موت ہے. ہم لیتے ہیں توفع کا مطلب پورا لے لینا. یہ روٹ اور وفا ہے. اللہ یوفی اجورہم, اللہ تعالیٰ پورا اجر دیتا ہے. وہاں بھی اللہ ہے فائل, زیرو انسان ہے دینے والا جس کو دیا جا رہا ہے, کرنے والا اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ کسی صرف اور نحو کا قاعدہ نہیں ہے. اگر ہے تو ہمیں ضرور بتائیے گا کہ اللہ فائل ہو, زیرو مفعول انسان ہو, باب تفاعل ہو. یہ کسی قاعدے میں نہیں ہے. عربی گرامر کے قاعدے 2 کتابوں میں ملتے ہیں, مثلا 1 کتاب میں ملتے ہیں اور وہ ہے صرف کی کتاب یا نحو کی کتاب, کہ نحو کا قاعدہ بتاتا ہے یہ اس کا مطلب یہ, اس کا مطلب یہ. صرف میں گردانیں ہوتی ہیں. دیر از نتھنگ لائک دیٹ. اب ہوا کیا کہ عیسیٰ ابن مریم کی آمد ثانی ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام کی توفع ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے پورا لے لیا. لینے کے بعد ان کی امت نصارہ اس گمراہی میں پڑ گئی جس کی آپ نے آئیڈینٹیفیکیشن کی. ٹرینٹی میں پڑ گئی, ڈیوینٹی آف کرائسٹ میں پڑ گئی, اور عیسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ ان کے والد بیٹے ہیں اس میں پڑ گئی, اور شراب پینے میں پڑ گئی, زنا خوری میں پڑ گئی. تو رات کو بالکل چھوڑ دیا کہ ہم تو گریس میں رہ رہے ہیں, ہمارے تو گناہوں کا کفارہ اٹونمنٹ کیا آپ نے بات کی, ساری باتیں گئی, سب گناہ ان کے اندر پڑ گئے.
وہ ان کے توفع سے شروع ہے، اور آمد ثانی کے اوپر جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو قرآن مجید کی آیت کہتی ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ، آگے وہ آیت چلا لیتے ہیں، جی قبل موتہ ویوم القیامت یکون علیہم شہیدا، ان کی آمد ثانی کے اوپر سارے اہل کتاب کوئی ایک بھی نہیں ہوگا مگر ان پر ایمان لے آئے گا قبل موتہ، قبل موتہ، یہ موتہ کی ضمیر عیسیٰ ابن مریم ہے، قرآن مجید کی آیت کو پڑھ لیجئے گا۔ تو اس موت کی آمد پر، اس آمد ثانی پر قبل موتہ یہ سارے گمراہ لوگ من النصارى والیہود اپنی اصلاح کر لیں گے اور اس پر آ جائیں گے، حقیقت پر، صحیح مذہب پر، ٹھیک فرمایا۔ اب سوال ہے ان لوگوں کا جو یہاں پر تھے، آمد ثانی سے پہلے توفع کے بعد، ٹھیک، آمد ثانی سے پہلے توفع کے بعد یہ کہہ رہے ہیں آج آپ کو اور مجھے Christ is God, Christ is the Son of God, He died for our sins۔ یہ لوگ جب روز محشر، اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، نبی کا کام، رسول کا کام شہادت علی الناس، شہادت الامہ ہوتا ہے، وہ اپنی امت پر گواہ کے طور پر بلائے جائیں گے، آؤ تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی عیسیٰ ابن مریم، تو کیا تم نے کہا تھا اس وقت، یہ کب قیامت کا ہے، ٹھیک ہے، میرے صاحب نے بھی لکھا یہ قیامت کا معاملہ ہے، انت قلت للناس، کیا تم نے کہا تھا، یہ کھڑے ہوئے ہیں سارے کروڑوں کروڑ عیسائی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے کہا ہے کہ تم اور تمہاری ماں جناب مریم والدہ عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ تم خدا اور ہماری عبادت، آپ نے کہا یہ عیسیٰ؟ تو جواب انہوں نے کیا دیا ما قلت، میں نے تو نہیں کہا، اور میں کہہ ہی کیسے سکتا ہوں جس کی میری کہنے کی بساط نہیں، میری جورسڈکشن میں نہیں یہ کہنا، مگر میں نے جو کہا وہ وہی تھا الا ما امرتنی، جو تو نے مجھے حکم دیا۔ تو یہ ہے وہ لوگ جو اس دن کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم میں کیوں پھینک رہا ہے، ہمیں تو عیسیٰ نے کہا ہے، ہمیں کیوں پھینک رہا ہے، ہمیں تو عیسیٰ نے کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سامنے پوچھ رہے ہیں بتاؤ کہا ہے کہ نہیں کہا، ان کا جواب آ گیا۔ یہ قوم تو اس وقت فرما رہے ہیں فلما توفیتنی، اے اللہ اس آمد کے بعد تو سب ہو گئے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ، ایمان لے آئے ہیں۔ اس سے پہلے والے یہ گروہ ہیں جو آرگیو کر رہے ہیں کہ ہمیں تو عیسیٰ نے کہا اور میں نے تو نہیں کہا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو وہ کہتے ہیں کہ فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم، آپ ان پر نگہبان تھے، کنت انت رقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر شے پر گواہ ہے کہ کیا کہاں بھٹکا، کمن کہاں ٹوٹی، کس نے کون سی بات چھیڑ دی، کس نے کس بات پر عقیدہ بنا لی اور تہارے کسی اور رخ کی ہو گئی، تو نے سب دیکھا، میں تجھے کیا ہی بتاؤں۔ پھر بھی وہ ایز اے نبی ہیں اس امت کے، اور وہ بتا رہے ہیں اللہ انہم عبادک فإن تغفر لهم ان تعذبهم، اگر تو ان کو عذاب دے، بڑا سنگین گناہ ہے، تو نے قرآن میں کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، the biggest level of oppression، اس کو تو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اب یہ بہت بڑا گناہ، اس کے بعد بھی عیسیٰ علیہ السلام جسارت کر رہے ہیں کیونکہ معاملہ ہی خاص تھا کہ ان تعذبهم فإنهم عبادک، تیری بندے، وإن تغفر لهم، اگر تو معاف کرنا چاہے فإنك أنت العزیز الحکیم، تو بہت ہی جلال والا، بہت ہی زبردست۔ یہ کل معاملہ ہے، میرے خیال ہے آپ کی ساری بات کا جواب اس میں آ گیا ہے، جزاک اللہ خیر۔ تو یہ تو ہوگی بات آپ کی اس سوالات کو لے کر کہ اس میں جسٹیفیکیشن بھی آ گئی، کہ وہ کیا جسٹیفیکیشن ہے، کہ وہ کس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ میں تو یہ آمد ثانی اور توفع کے درمیان کے عیسائی ہیں، آپ کے اور میرے سامنے والے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں یہ آیت بتا رہی ہے وہ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِ، یہ جو آمد ثانی کی موت سے پہلے والے ہیں وہ تو سب مسلمان ہو جائیں گے، اور موت آنے کے بعد معاملے ختم ہے۔ تو یہ ہے معاملہ۔ قبل موت ہی سے کیا مراد ہے حضرت عیسیٰ؟ جی اس آیت میں کیا چل رہا ہے، وہ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، جی
व यौमल क़यामती यौम यकून अलैहिम शहीदा। सारे कॉन्टेक्स्ट में ही ईसा इब्न मरियम मरकज हैं जी, कि ईमान लाएंगे उन पर उनकी मौत से पहले, और वो खुद इन पर क़यामत के दिन गवाह होंगे बतौर शाहिद। शहादत अन्नास की जिम्मेदारी पूरी करनी है जी। तो जस्टिफिकेशन हो गई उनकी आमद सानी की, और ये आर्ग्यूमेंट की तवफ़ा के बाद वाले जी, कि मैं तो था ही नहीं। ठीक है। अच्छा हो गया, अटोनमेंट जस्टिफिकेशन होगी। रिटर्न का मकसद क्या है? रिटर्न का मकसद आप देखेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जब बतौर रसूल भेजे गए, टाइम कितना हो गया जी? 10 तो रसूल भेजे गए हैं ना। अब आपने एक सवाल पूछा था हमसे, हाँ गुमराही की तो हमने बात कर ली। रिटर्न से मैं ख्याल से आपको कोई सवाल बच गया? जवाब पूरा हो गया ना? हाँ ठीक है, चलें यहाँ पर रुकते हैं, आगे फिर बात करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। आगे बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आपकी जो आपने बयान फरमाया है उसमें तवफ़ी का लफ्ज़ आप कहते हैं कि इसका माना मौत नहीं है। ये दुरुस्त बात है कि एज़ इट इज़ इसका माना लेना, पूरा पूरा लेना है। लेकिन जब मैंने ये जो कुरान करीम जो फार्मूला बताता है वो हर सरफ़ व नाव की किताब से ऊपर है। कुरान करीम में जब ये 25 दफ़ा आया, 23 दफ़ा उनमें मौत के मानों में लिया गया। हर जगह देखिए, हर कुरान कोई नहीं कहता कि इमा नूर यन्ना का बाज़ी नायद हम और नतवफ़ा यन्ना का। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नतवफ़ा यन्ना का ये माने हो कि पूरा पूरा आसमान पर ले गया। ये किस तरह हो सकता है? तो कुरान करीम जो माने फ़िक्स करता है, और हदीस सैकड़ों दफ़ा तवफ़ी का लफ्ज़ किताबुल जनाइज़ में जाके देखें, किताबुल वरासत में जाके देखें, फ़ौत होने वाले को मुतवफ़ा कहा है। उस वहाँ पूरा पूरा उठाया जाना नहीं है। तो ये जो उसूल है ये कुरान करीम ने वज़ा किया है। चुनाचे सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लाती लम तमुत फ़ी मनामिहा। तवफ़ी के माने रूह कब्ज़ करने के हैं जब ये अल्लाह फ़ाइल हो, बंदा मफ़ूल हो और बाब तफ़ाउल में आए। तो नींद में अल्लाह ताला रूह कब्ज़ करता है और वो लुटा देता है, जिस पर फ़ैसला होता है कि उसको ठहराना है, उसके ऊपर मौत आ जाती है। लफ्ज़ यही है और माने कब्ज़े रूह के हैं। तो ये जो तवफ़ी का माना हज़रत ईसा के लिए ख़ास तौर पर एक ये कुरान करीम से नाइंसाफ़ी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाइंसाफ़ी है। ये मेरे पास 25 आयात हैं, इनको देख लें आप, तो इनसे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह ये शायद वो हो, लेकिन ये असल वाले हैं। तो तवफ़ी के माने कुरान करीम ने वज़ा किए हैं और इसको कोई सरफ़ी नावी किताब के हवाले की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर जगह वो माने हर कोई लेता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्मा नूर यन्ना का बाज़ी नायद हम और न तवफ़ा यन्ना का, इस सिवाय मौत के माने हैं ही नहीं। और इसी तरह ये बाकी 20 आयात। तो इसलिए ये बात, इसका जवाब आ गया कि नहव का कोई फार्मूला नहीं, ये फार्मूला कुरान करीम का है और पहले लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं इन्हीं मानों में, और यही साहबा ने भी किया। अच्छा जी, आगे आपने ये बताया कि क़यामत को ये होगा और क़यामत तक के हैं ये जो दरमियानी जगह के लोग हैं। बात ये नहीं, बात ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये जवाब दे किस तरह सकते हैं कि इन कुन तो फ़क़द अलिमत तालमु मा फ़ी नफ़्सी वला आलमु मा फ़ी नफ़्सिका मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही। तो वो किस तरह ये गवाही दे सकते हैं कि ये नहीं बिगड़े, या बिगड़े हैं तो मुझे पता नहीं है। ये सारा मसला है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे, चर्चों में देखेंगे, इधर उधर देखेंगे, सारी गुमराही मौजूद है, तो वो किस तरह कह सकते हैं कि मुझे इल्म नहीं। तो ये सारी बात है, चाहे वो दरमियाने अरसे के हैं या जो भी हैं।
یہ ٹھیک ہے دوبارہ سوال واضح کر دیں. ہاں بات یہ ہے کہ توفی کے بعد تو ایک تو آپ نے یہ کہا اب سوری ابھی 10 منٹ کر رہے ہیں یا 1 کر رہے ہیں آپ کنٹینیو کر رہے ہیں اپنا کیا آپ کر لیں سوال پھر پوچھ لوں اتنا وہ صرف میں کیونکہ اگر آپ مزید ایکسپلین چاہ رہے ہیں کیونکہ توفی کا میں نے بتایا کہ یہ صرف ناف کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کریم کا فارمولہ ہے اور اس کو کوئی دنیا کی کتاب چاہے وہ قواعد کی ہو یا کس کی ہو رد نہیں کر سکتی، کیونکہ وہاں جج کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے رکھا ہے، اور 3 آیتوں میں اما نور ینا کا بعض اللہ نائدہم اور نتوفا ینا کا باب تفاعل ہے. ہاں جی اس میں ہے وہ جو میں نے دیا سورہ زمر نہیں سورہ زمر کا دوسرا تھا سورہ نتوفا ینا کا پوری آیت دیکھ لیں تو ویسی طرح تسلی ہو جائے گی نا کیا ہے وہ بھی دیکھ لیں گے تو مسئلہ نہیں انشاءاللہ. تو اس لیے یہ اس کو سورہ زمر بتایا آپ نے سورہ زمر ورس نمبر 43 قرآن سے کھول لیں. نہیں سورہ زمر میں تو دوسرا ہے نا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. اچھا وہ سورہ زمر والی وہ دوسرے لفظ آپ کہہ رہے ہیں یہ مجھے دے میں بتا دیتا ہوں. ہاں اس میں بتا دیجیے. سورۃ الرعد کی آیت نمبر 41، رات کی 41 ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 47 اور دوسرا صفحہ دوسرا دوسرے میں اچھا یہ بھی ہے. ایک اس میں ہاں جی یہ اور سورۃ مومن کی آیت نمبر 78. ہاں سورہ رات کی کون سی بتائی آپ نے 41 سورۃ رعد 41، یونس کی 47، وہ آپ میں اس میں شاید ایک کم ہو 40 اور 46 ہوگی. سورہ یونس کی 40 ٹھیک ہے وہ ایک اور سورۃ مومن کی وہ تو ہمیں مسئلہ نہیں ہے وہ تو الحمدللہ آیات کا ایشو نہیں ہے تو یہ ہے. ہم بس ویسے سامنے نکالنا چاہ رہے ہیں. اس لیے آپ یہ توفی کے معنی کبھی بھی عربی لغت عربی استعمال سے دور نہیں جا سکتے. احادیث میں سینکڑوں دفعہ استعمال ہوا اور فی مرض اللہ فی مرض اللہ توفی فی ہے آن سلم کے لیے کئی دفعہ بار بار کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت کہی جب آپ جس میں آپ کی وفات ہوئی، اس مرض میں جس میں آپ کی وفات ہوئی. تو توفی کا لفظ جب باب تفاعل ہو، اللہ فاعل ہو اور بندہ مفعول ہو اور کوئی خاص کرینہ نہ ہو بلکہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو وہاں سوائے موت کے معنی نہیں ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں 1000 روپے کا انعام رکھا تھا، کسی ایک نے نہیں توڑا آج تک. تو یہ معنوں کو ادھر ادھر کرنے سے سچائی نہیں مل سکتی. توفع جو ہے متوفی کا توفیتنی، ان دونوں آیتوں میں حضرت عیسیٰ کے لیے اس کے معنی کیوں بدلتے ہیں، کس کی اتھارٹی سے بدلے ہیں. تو یہ لے لیں. نہیں میرا پیپر تھا یہ نہیں مجھے پیپر چاہیے جی. اچھا باقی آپ کہتے ہیں کہ یہ سارے ایمان لے آئیں گے. یہ آپ کیوں قرآن کریم سے ادھر ادھر جاتے ہیں؟ یہ اسی جگہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یؤمنون الا قلیلا، کہ یہ جو سارے وہ جو ہے نا، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ اسی جگہ ہے نا بقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم فلما توفیتنی. ہاں جی فبما نقضہم، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 156 ہے. بل طبع اللہ علیہ، یہ یہودیوں کی ساری بات ہوگی کہ ان کے کون کون سے قصور ہیں، اور اسی میں آگے انا قتلنا المسیح بھی ہے. تو کہتے ہیں بل طبع اللہ علیہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا. آپ کہتے ہیں کہ سارے ایمان لے آئیں گے، اصل بات یہاں ہے الا قلیلا. اور پھر یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ سارے ایمان لے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہود و نصارہ کا جو ڈسپیوٹ ہے مستقل، اس میں ہے جو مستقل ڈسپیوٹ ہے اس میں ہے وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تو قیامت تک تو یہ ہر کوئی ایمان نہیں لائے گا. ٹھیک ہے، یہ تو قرآن کریم کی اصولی بات ہے. اور لا یزال مختلفین بھی ہے کہ ہمیشہ یہ اختلاف ان کا رہے گا. سیاسی طور پر الگ باتیں ہیں، مذہبی طور پر یہ کبھی بھی ایک نہیں ہوں گے، کبھی بھی. اچھا یہ تو بات ہوگی
यहाँ तक। अब ये बताएं कि हज़रत ईसा का ये जो दरमियानी ज़माना है ये इल्मी नाहले से ब्लॉक नहीं होता, ये क़यामत तक चलता है। उसकी वजह ये है कि जो ये आयत नाउज़ु बिल्लाह गलत करार पाती है। अगर ये दरमियानी अरसे के जो यहूद हैं जितने मरे हज़रत ईसा की आमद सानी पर, तो सारे आपके अक़ीदे के मुताबिक उनको मान लेंगे, हैं जी, लेकिन जो अब तक मर चुके हैं उनका ईमान का कहाँ साबित करेंगे आप? हमने क्यों करना? मर गए ना, बगैर ईमान के मरे, हज़रत ईसा के मुखालिफ मरे। तो इम्मी नाहलिल किताबें कुरान करीम के नज़ूल के वक्त से लेकर जितने अब तक यहूदी मरे हैं हज़रत ईसा की आमद सानी तक या मरेंगे आगे, वो हज़रत ईसा पर ईमान नहीं लाए, वो यहूद हैं। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौत को नाउज़ुबिल्लाह लानती मौत कहते हैं। ये आयत के माने और हैं, इसलिए इसको उधर जोड़ना कि सारे ईसा पर नहीं, कुरान करीम के बुनियादी बयान के ख़िलाफ़ है कि या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। अल्लाह ताला तो अफसोस करता है लोगों पर कि जब भी कोई रसूल आया उसका इस्तेहज़ा करते हैं। फलका जानना ले कुल्ले नबिय्यिन अदुव्वन मिनल इंस व क्या है तो ज़ुख़्रुफ़ल क़ौल गुरूरा, कि हर नबी के लिए अल्लाह ताला ने दुश्मन पैदा किए हैं। तो वो आमद सानी की बात नहीं, हज़रत ईसा एक नबी हैं, उनकी दुश्मनी मौजूद है। तो ये हो नहीं सकता कि इस आयत के ये माने हों जो, क्योंकि अल्लाह ताला की मुस्तकिल सुन्नत यानी उसके तरीक़ के ख़िलाफ़ हो गया कि जब भी रसूल भेजता उसके मुखालफ होते हैं। और जो यहूद उस वक़्त से अब तक हैं इस आयत के नाज़िल होने से, बल्कि हज़रत ईसा के ऊपर चढ़ने से या उनकी वफ़ात तक से लेकर अब तक हज़रत ईसा की आमद सानी जो मज़ूमा आमद सानी है उस तक जितने यहूदी मर गए हैं, उसका आप कहते हैं हम नहीं, हमें क्या ज़रूरत है उनके साबित करने की, वो साबित शुदा कुफर में है। सही। और मग़ज़ूब अलैहिम की आयत इस पर साद करती है, सही। अल्लाह का गज़ब है उन पर। तो ये आयत के इसके माने ये हैं कि इल्मी नहलिल किताब इल्ला यौमिन बिही, वो जो इससे पहले आयत में वाक़या सलीब है उसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो यहूदी कहते हैं कि मौत हुई सलीब पर, यहूदियों का यही अकीदा ना, सलीब पर हमने लकड़ी पर मार दिया और वो लानती हो गए। वो हज़रत ईसा को लानती साबित करने के लिए हज़रत ईसा की इस मौत पर जो वो साबित करते हैं ईमान रखते हैं। और ईसाई हज़रत ईसा को इसलिए वहाँ उनकी मौत मानते हैं कि उन पे उनके कफ़ारे का अकीदा है। इसलिए इम्मी नहलिल किताब यहूद और नसारा दोनों अहले किताब हैं, इनमें से दोनों में तफरीक नहीं हो सकती। तो उनका अकीदा ये है कि हज़रत ईसा नाउज़ु बिल्लाह वो 3 दिन के लिए लानती हुए, ईसाई ये कहते हैं, और हमारे गुनाह ले गए, और ये कहते हैं कि वो मुस्तकिल लानती थे, सच्चे नबी नहीं थे। ये उनका ईमान है। ये पीछे इसका तसलसल चल रहा है अकीदे का। तो ये गुजारिशात हैं। तो वक्त देंगे तो हम हाँ जी, तो आपने कहा ये क़यामत के दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये मुकालमा होगा, तो इसका मतलब क़यामत तक जितने लोग गुमराह हैं उनके गुमराही का हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म होगा। लिहाजा ये जवाब हज़रत ईसा का इस आयत में वो जस्टिफाई नहीं होता, वो दुरुस्त नहीं बैठता। ये आप अब आके बताएं। चलो शुक्रिया जी, आपने मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन दी, हम उसको कनेक्ट करते हैं। पहले तो हम समझ लें कि आपने जो कहा है, तो आपने ये कहा सबसे पहले आप चले गए हैं, आपने आपने कहा कि ये नहव का कोई कायदा नहीं है जी। पता नहीं शायद मिर्ज़ा साहब ने लिखा है नहव का कायदा, पर देख लेते हैं। तो नहव का कायदा नहीं नहीं आ गया है ना, यानी कुरान करीम ने कर दिया तो उसका कायदा बन गया, और ऐसा फर्म कायदा है, ये बात है। मैंने आपकी बात की बुनियाद पर बात की थी। नहव जो अवाम उन्नास में, इंसानों में, मुसलमानों में, उसके बारे में बात कहा था। तो नहव के जो नहव की कुतुब शाये व ज़ाये हैं उनमें से किसी किताब में ये कायदा नहीं है। ये बात तो क्लियर हो गई, वो कोई करेगा भी नहीं। ठीक हो गया, नंबर 1। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि उनमें से बहुत ही थोड़े ईमान लाएंगे। बिल्कुल सही है। हमने कब कहा है?
ہمارا تو دعویٰ ہی نہیں ہے کہ وہ سارے ایمان لیں. آیت پیش کی اس وجہ ہاں، سے. معروف. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو الا قلیلہ کے جو الفاظ آپ نے کہے نا، لا یؤمنون الا قلیلہ، نہیں ایمان لائیں گے. وہ جو اول آمد ہے بعثت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس بعثت اولا میں ان پر نہیں مگر چند ہی ایمان لائیں گے. تو یہ اس کا جواب ہے. ٹھیک ہو گیا. تیسرا آپ نے کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اگر یؤمنن، ہاں لیؤمنن ایمان لائیں گے، وہ مستقبل آمد ثانی کی بات ہو رہی ہے وہاں پر. لیؤمنن وہ ایمان لائیں گے قبل موتی ہی، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے. عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ایمان لائیں گے وہ لوگ اہل کتاب. تو وہ جب ایمان لے آئیں گے تو ان کے لیے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور ان پر یہ گواہ ہوں گے عیسیٰ ابن مریم ان کے ایمان کے. یہ بیچ میں جن پر وہ تھے نہیں، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. تو شہادت کی ذمہ داری میں بیٹھا ہوا تھا اس وقت مالک ملک. تو دیکھ رہا تھا وہ کدھر بھٹک رہے تھے، میں تو تھا نہیں، مجھے تو نے رفع سماوی بھی دے دیا تھا. اب جب اتارے تو اصلاح ہو گئی، وہ سب تیرے راستے پر آ گئے ہیں، ان کی شہادت مجھ سے لے لے. یہ بیچ والے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں تو تھا ہی نہیں. تو جانے تیرا کام جانے، تیرے بندے معاف کرنا چاہے معاف کر دے، عذاب دینے عذاب دے دے. تو یہ اس کا جواب ہے. تو میرے نے کہا کتنی کمپلیکیشن ہے. اور کوئی بات انہوں نے کی ہے جو کہ جس کا جواب چاہیے آپ کو؟ یہ میں خیال سے 2-3 سمپل سے جواب تھے. توفع کی بات اگر کرنا چاہیں، توفع، ہاں توفع جو ہے اللہ بالکل وہ آیت اگر آپ کو زخرف کی، تو توفع کا آپ مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. آپ کے ساتھ جیسے آپ مانتے ہیں کہ اس کا مطلب موت نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ موت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. بالکل، ہم نے کب کہا کہ نہیں ہوتا. مگر موت ہی لینا اس اصول کو جو آپ نے ابھی بنایا ہے وہ اصول ہے نہیں کہیں نا، اصول ہے نہیں نمبر 1. اور توفع قرینے سے پتہ چلتا ہے کہ موت ہے کہ نہیں. توفع قرینے سے پتہ. اب آپ خود سوچئے، ٹھیک، عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے اوپر ہیں، جان کے در پر ہیں یہودی، مارنا چاہتے ہیں. اگر اللہ ہی مار دے تو وہ مارے یا اللہ مارے، ان کا تو کام ہو گیا نا. اگر مارنا ہی مقصد تھا، جان سے اتنے وہ تنگ تھے کہ یار ان صاحب سے تو ہم جان چھڑائیں، اور خود بھی نہیں مار سکتے تو رومنس کو انہوں نے اپروچ کیا، قانون ہاتھ میں نہیں لینا تھا. تو اس لیے اگر اللہ موت دے دے ان کو، ان کے لیے تو معاملہ ایک ہی ہو گیا، انہوں نے اپنے حساب سے تو پھر مار دیا. تو اس لیے توفع کرینہ بتاتا ہے. اب اللہ ہو گیا توفع الانفس. اب آپ خود سوچیے، یہ جملہ دیکھیے اللہ کی آیت مبارکہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان. اللہ ہو گیا توفع الانفس حین موتها. اب آپ ذرا توفع کی جگہ موت ڈال دیں، اللہ یموت الانفس حین موتها. یہ کیسی بات ہوگی؟ 2 مرتبہ موت کو لفظ ایک ہی آیت میں ایک ہی جملے میں اللہ موت کے وقت موت دے گا. یہ کیا بات ہے؟ اللہ یتوفی الانفس، اللہ موت دیتا ہے روحوں کو ان کی موت کے وقت. یہ کیا بات ہے؟ یہ ہم وہ آئی ایم کی ایگزامپل کرتے ہیں نا، عیسائیوں سے اس میں بات آتی ہے وَلَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا، جب مرتے نہیں نیند میں. اب یہاں پر یہ توفع نہیں کہا، اب موت کا. تو ان کی فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى، جن کی وقت آ گیا قضا، ان کے وقت موت، ان کی موت ہو گئی. جن کا قضا کا وقت نہیں تھا ان کی روح لوٹ گئی. تو توفع یہاں پر اس معنی میں نہیں ہے کہ موت کرا، لے لینا. شعور دیکھیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ جب لیتا ہے سب سے پہلے، جس طرح اب یہ تفاعل کا جو یہ ایلیمنٹ ہے نا، جیسے رینٹ ہے، مثال اگر آپ اجیر ہیں میں مجیر ہوں تو آپ دے رہے ہیں میں لے رہا ہوں، مگر لفظ زیر بحث رینٹ ہی ہے. آپ کے دینے سے اس کا نام نہیں بدلتا، میرے لینے سے اس کا نام نہیں بدلتا. فائل سے چیز بدل جاتی ہے کہ وہ دے رہا ہے اور میں لے رہا ہوں. یہاں پر اللہ ہے اور اللہ قادر المطلق ہے، ہر چیز کر سکتا ہے، ہر شے پر قادر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعا تھی، انہوں نے جب فلما احس منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ان دشمنوں سے، یہودیوں سے اس کفر کو محسوس کیا، کفر اگلے درجے کا کہ مارنے کے در پر ہیں، تو انہوں نے نادی دی کہ کون میری مدد کو ہے. اس سے بچانے کا راستہ اللہ نے کہا آپ مت گھبرائیں، انی متوفیکا ورافعک الیہ، میں نے آپ کو پورا پورا لے لینا ہے، اٹھا لینا ہے اپنی طرف. تو اس لیے توفع جب تک کرینہ نہ بتائے موت نہیں ہوتا، نمبر 1. اور نمبر 2، توفع کے معنی جو ہے وہ پورا پورا لے لینے کے یا پورا پورا دے دینے کے ہیں. جب اللہ کی بات آئے گی تو اللہ قادر ہے کہ پورا پورا لے لے،
اور اس کا مقصد بھی صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو جان سمیت یہود کی قتل کی سازش سے بچانا تھا. اتنی سی بات. چلیے ہمارا بات ہوگی. اگر کوئی سوال رہ گیا جواب دینے کا تو آپ بتا دیں. آپ کے سوال ہمارا متوجہ ہو گیا. الحمدللہ. یہ ایک بار آپ اسٹاپ کر کے کرتے رہیں تاکہ اس سے اندازہ لگے. آپ ٹائم لکھ رہا ہوں. نہیں ادھر سے پوز کر کے نا آپ یہ لیب کر لیں. لیب سے اسٹاپ کر کے نا آپ یہ دیکھیں میں ہاں. آپ کا سٹارٹنگ اور جو پاز آپ چلیں لیے میں ایک منٹ چلیں. لکھ رہا ہوں. ہم نہیں ماڈریٹر کو نہیں چھیڑتے. ماڈریٹر انبائس ہونا آپ چاہیے. فکر نہ کریں انشاءاللہ. نہیں وہ ٹھیک چل رہا ہے اس کے بغیر بھی، لیکن آپ رکھیں. نہیں ہاں ٹھیک چل رہا ہے بالکل. نہیں میں اس لیے کیا کرتا ہوں وہ جتنا ٹائم آپ نے لیا وہی میں تھوڑا سا مختصر رکھیں گے نا وہ میں وہی لکھ رہا ہوں انشاءاللہ. جتنا انہوں نے لیا بہت شکریہ. معذرت. انشاءاللہ. جی جی اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اس ڈسپیوٹ کا کوئی حل نہیں بتایا کہ والکینہ بینہم العداوۃ والبغضاء میں بتا دوں. رہنا نہیں ابھی نہیں اب بات. کیونکہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کچھ بچ گیا تو بتا دیں اس لیے میں نے نہیں، اب پوچھا میں نے تھا. دیکھا نا کچھ رہ آپ گیا نے تو نہیں بتا. دیا. چلے ٹھیک ہے میں بتا یہ آپ کا فرض ہے کہ اس کو نوٹ کر لیا کریں. لکھ لیتے ہیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ باسط اولا اور باسط ثانیہ، وہ آپ نے کہاں ان آیات میں کہاں نظر آتا ہے باسط اولا یا باسط ثانیہ؟ ان آیات میں تو کوئی حضرت عیسیٰ کی واپسی پہلے یا بعد میں نہیں آتی، نمبر ایک. اور آپ نے یہ کہا کہ سب ایمان لائیں گے حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے. ٹھیک ہے نا؟ سب ایمان لائیں قبل موت ہی حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے. ٹھیک ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے جو بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت تو بتائیں کہ کب ہوگی. کیونکہ توفیتانی کے معنی تو ہیں کہ پورا پورا آسمان پر لے گیا، اور انی متوفی کا بھی یہی معنی ہے اور رافعوں کا بھی یہی معنی ہے کہ پورا پورا آسمان پر لے گیا. تو یہ آیات اس وقت معطل ہو جائیں گی جب حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے. اس وقت حضرت عیسیٰ کی موت پہ کون سی آیات ہوں گی اور کن آیات کی وجہ سے ان کی موت ہوگی، ہم مان جائیں گے کہ موت ہے، کیونکہ وہ پھر اٹھائے جائیں گے. اور پھر ایک اور بھی جھگڑا ہے. انی مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا. آپ نے بعد کا تعین نہیں کیا. اب بعد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کی موت ہوگی جو کہ نہیں ہوگی، تو ان کے بعد رسول کون سا ہے جو احمد آنا ہے؟ تو یہ بھی آپ متعین کریں. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد آسمان پر جانا ہے، تو یہ کہاں سے آپ نے لیا کہ بعد آسمان پہ جانے سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب بعد ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد. اور حضرت عیسیٰ کے لیے اتنا امتیازی کیوں لیا جاتا ہے؟ توفی کی بحث میں آپ نے کہا کہ اس کے معنی موت نہیں ہے. اللہ یا تو وفل انفسا، مرنے والے کو پھر اللہ تعالیٰ مادہینہ موتہا، موت کے بعد موت دی. یہ بات نہیں ہے، یہ آپ اس کو غلط بیان کرتے ہیں. اصل یہ ہے کہ اللہ روح قبض کرتا ہے نفوس کی موت کے وقت یا نیند کے وقت. تو توفا کے معنی موت کے ہی ہیں، روح قبض کرنے کے ہیں. اور جہاں کرینہ ہوتا ہے وہاں اس کے معنی موت ہوتے ہیں. تو اب جو حضرت عیسیٰ کے لیے 2 دفعہ آیا قرآن کریم میں توفیتنی اور متوفی کا، وہاں تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر لے جاتے ہیں. میرے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 آیتوں میں جب نہ توفی یا نہ کا ہے، اس میں کیوں نہیں آسمان پر لے جاتے؟ وہی قبض روح بمعنی موت ہے، تفاعل ہے، اللہ فاعل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفعول ہیں، اور باقی 20 آیت میں مومن اور دوسرے لوگ ہیں. تو ان سب کو کریں. پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش آیا عالم معاد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں 2-3 جگہ یہ حدیث آئی ہے کہ انہو یجاؤ رجال من امتی ذات شمال، کہ میری امت میں سے بعض لوگوں کو بائیں طرف لے جایا جائے گا، یعنی جہنم کی طرف. فاقول و صحابی، میں شور مچاؤں گا کہ یہ میرے بندے ہیں، میرے ساتھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انکا لا یزال مرتدین
मुंज़ो फारकता हूँ इन्ना का ला तालम मा तहत अहदासु बादा का, तू नहीं जानता कि तेरे बाद इन्होंने क्या किया। इन्ना हम ला यज़ालु मुर्तदीना मुंज़ो फारकता हूँ, जब तू इनसे फ़र्क आ गया, छोड़ आया तूने, उसके बाद ये फिर गए, मुर्तद हो गए। तो क्या कहते हैं, फ़अक़ूलु कमा क़ाल अब्दु सालिह फ़लम्मा तवफ़्फ़ैतनी कुन्त अंत रक़ीब अलैहिम, जब तूने मुझे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब तूने मुझे जिस्म और रूह समेत अपने पास बुला लिया तो फिर तू इनका निगरान था। अब यहाँ माने और करें वहाँ और करें, ये हो नहीं सकता। वही आयत का टुकड़ा है जो आन सल्लम ने अपने लिए यहाँ दोहराया। तो इसलिए यहाँ सीधी बात है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी तरह भी ज़िंदा नहीं माने जा सकते अगर हमारे आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम तो इस बात के लिए तैयार हैं कि आप यही माने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कर दें कि वो भी जिस्म रूह समेत आसमान पर हैं, क्योंकि उन्होंने खुद इकरार किया। तो हम आपके साथ हो जाएंगे। और अगर नहीं करते तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नीचे लाएं, वो फौत शुदा हैं। और इस हकीकत को आप इन 25 आयतों की रूह से साबित नहीं कर सकते कि वो आसमान पर है, वो फौत शुदा है। ये लफ्ज़ उनको आगे जाने नहीं देता। ठीक है जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पिछले सवाल हुआ वल्क़ैना बैनहुम अदावत वल बग़दा इला यौमिल क़ियामा, तो इसका जवाब है आमद सानी से पहले, आमद सानी के बाद व इम मिन अहलिल किताब इल्ला ला युमिनन बिही क़ब्ल मौतिही। दोनों का एका होगा, यहूद भी नसारा भी ईसा इब्न मरियम पर वो ईमान लाएंगे जो ईसा इब्न मरियम ने प्रचार किया। यानी अब आप देखें कि ये एक बड़ा गैर मामूली वाक़या है। जिस साइंसी दुनिया में आज हम कदम रख चुके हैं और जिस यकीन के साथ ये बात बताई जा रही है कि वो ईमान लेकर आएंगे सब के सब अल्लाह के नबी जनाब ईसा इब्न मरियम पर, इसका मतलब बहुत सादा सा है कि आज के दौर में हम जैसे छोटे मोटे लोग भी ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और वीडियो रिकॉर्डर हर तरफ फैला हुआ है, तो एक ऐसा माहौल बनेगा। आप सोचें, जिस तरह ड्रामों में देखते हैं ना कि आसमान के ऊपर अचानक बादल छा रहे हैं और नूर नूर फैल रहा है, तो अब लोगों की तवज्जो मरकूज हो जाएगी उस एक ख़ास जगह पर। और फिर पेशन गोइयाँ भी मौजूद हैं, मुसलमानों में भी हैं, ईसाइयों में भी हैं, यहूद भी घबराते फिरते हैं नज़ूल मसीह से अलैहिस्सलाम। तो वो सारा जब टेलीकास्ट होगा तो कोने कोने चप्पे चप्पे के लोग उस टेलीकास्ट को देख रहे होंगे कि ईसा इब्न मरियम का नुज़ूल हुआ है। तो कोई शक नहीं रहेगा कि ये जो पेशन गोइयाँ किताबों में थी लिखी इंदल मुस्लिमीन व यहूद व नसारा, वो सच साबित हो गई हैं। तो अब इन पर ईमान लाने किसी के पास कोई गुंजाइश नहीं रहती। पहली बात, अल्लाह के ना भी दिखाए वीडियो के ऊपर, तब भी अल्लाह ताला अब की बार जब ईसा इब्न मरियम को भेजेंगे तो वो इस जलाल के साथ आएंगे, ऐसे कमाल के साथ आएंगे कि ये सारे लोग उन पर ईमान ले आएंगे। बिकॉज कुरान का कहना है, हम नहीं कह रहे, हम तो कुरान की इस आयत को, इस मुस्तकबिल के पेशन गोई को सच्चा साबित करने के लिए इस ताबीर को कर रहे हैं कि या तो ऐसा होगा कि आप भी देखें मैं भी देखूं, तो हमें शक ही नहीं कि यार ये तो हुआ है, ना कैमरा ट्रिक है ना कोई झूठ है। बिकॉज हर जगह, हर चप्पे का, हर इलाके का, हर कौम का बंदा अपना कैमरा लेकर खड़ा है। खुद आप भी फ़ोन लेकर खड़े, मैं भी लेकर खड़ा हूँ, तो शक ही नहीं है। और ये ना भी हो तो अल्लाह ताला के नबी जब दोबारा आएंगे, वो किस वजह से आएंगे, लेकिन होगा ये बिल आखिर कि वो सभी मान लेंगे। तो यहूद व नसारा का, और आप जानते हैं कि मलहमतुल उज़्मा, मलहमतुल कुबरा, हरमजदून की जंग, इसके अंदर पेशन गोइयाँ क्या हैं? मुसलमान और नसारा मिल के यहूद के खिलाफ जिहाद करेंगे। वो एक गरकत का दरख्त है जिसके पीछे यहूद छुपेगा सिर्फ, राइट, और उस पर वो ख़त्म हो जाएंगे। यहूदों ने वैसे ही मुक जाना है। अगर कुछ बच भी जाएं तो वो जब ये देखेंगे कि नहीं, अब ये सर मैं वो समझा रहा हूँ सिचुएशंस को, जब वो ये देखेंगे कि यार ये तो वाकई में वो सब पेशन गोइयाँ मुसलमानों के हक में सच्ची साबित हो रही है जो वो लेके फिरते थे, तो वो मजबूर हो जाएंगे नहीं भाई यही हक है, और वे मान लेंगे। और नसारा तो वैसे ही लेंगे। तो इसलिए नसारा तो खुश होंगे, कोई जेहोवा विटनेस आज तक घर नहीं के चर्च नहीं बनाते, किंगडम हॉल लेते कि अभी क़यामत आई, वो बादल जब आते वो कहते कि चलो जी आ गई ईसा इब्न मरियम। तो इसलिए
وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کیوں؟ سورہ زخرف ہی ہے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. اصحاب رسول سے پوچھا گیا تو کہا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. تو اس نشانی کے ظاہر ہونے تک یہ بغاوت چلتی رہی. یہ کس سے پوچھا تھا؟ دیکھنا پڑے گا، مجھے نام یاد نہیں، میں لکھا کہیں پہ تفسیر میں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتا ہوں. ہاں مجھے یاد ہے، میں نے بھی لکھا، مجھے پتہ ہے. ٹھیک ہو ٹھیک ہے. تو انہ لعلم للساعہ اس میں کہیں پر لکھا دیکھ لیجیے. تو عیسیٰ ابن مریم قیامت تک آ گئے، قیامت تک یہ دشمنی چل رہی ہے. ان کے آمد ثانی پر سب مومن ہو گئے. تو یہ پہلے سوال کا آپ کا جواب ہوا. کب فوت ہوں گے؟ نہیں وہ کہہ رہے تھے بات کا مطلب صرف موت ہے. بات یہ دیکھیں بات کا وہ کہہ رہے جواب نہیں دیا. بعد کا جواب وہ بعد انہوں نے کنیکٹ کیا ہے مبشرم برسول ہیں. اس کے ساتھ وہ کیا کہہ رہے ہیں بات کا مطلب موت ہوتا ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں. نہیں آن سلم کے لیے موت کا ہی لیتے ہیں نا، لا نبی آتے ہیں. بعدی یا اس طرح کی باتیں جو ہیں. آتے ہیں. جی ٹھیک ہے. دوسرا آپ نے فرمایا، سوال اٹھایا کہ وین شیل ہی ڈائی. وہ تو نا آپ کو اپنا پتہ ہے نا مجھے اپنا. یہ جواب ہے، اس پر بحث کیا کرنی. البتہ جو پیشن گوئیاں ہیں، ایک ہم ٹائم زون دیکھ سکتے ہیں کہ جب فرمایا کہ لَيُشْرِكُنَّ کہ لازم تم میں يَنزِلَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ. فِيكُمْ مِنْكُمْ دو الگ کام ہے. نزل عیسیٰ فیکم، فی باہر سے آنے والی چیز کے لیے. دخلا فلاں فی الغرفہ، انا روح من غرفہ. جو اندر ہوگا اس کے لیے من ہے، جو باہر سے آئے گا اس کے لیے فی ہے. چنانچہ یہ دو شخصیات ہیں، مہدی من والے ہیں، عیسیٰ فی والے ہیں. بہرحال کنیکشن. جب وہ آئیں گے تو پیشن گوئی کیا کہتی ہے؟ حکمن عدلن، حاکم عادل ہوں گے. یکسر الصلیب، یقتل الخنزیر، یدع الجزیہ، یدع الحرب. یہ ساری پیشن گوئیاں. یقتل الدجال، 5-6 پیشن گوئیاں جو ہیں وہ جب پیشن گوئیاں پوری ہو جائیں گی آخری دجال کا خاتمہ ہے. اس کے بعد جب وقت ہوگا موت آ جائے گی. اور پھر قبر رسول میں تدفین جو حدیثوں میں آتا ہے. تو نہ قبر رسول کھلی آج تک، نہ تدفین ہوئی. ایک جگہ بھی چھوڑی ہوئی ہے مگر تدفین نہیں ہوئی. اس پر بھی آپ کے کلام ہے لیکن انشاءاللہ بعد میں رہیں گے. تو کب فوت ہوں گے اس کا جواب آ گیا. پھر آپ نے فرمایا آیات معطل، آیات میں کیا لکھا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں. من باتی کا دیکھ لیتے ہیں. اسمہ احمد. قرآن مجید کی جو آیتیں سچی ثابت ہو گئی ہیں اس کے بعد کیا وہ قرآن سے نکل جاتی ہیں یا قرات میں رہتی ہیں؟ رہتی ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہ آیاتہ ویزکیہم. نبی علیہ السلام آئے، کیا آپ نکال دیں؟ نبی علیہ السلام آگے چلے گئے. بھیا نکال دو، وہ تو آگے چلے گئے. سورہ روم، غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون. ابھی ان قریب رومی غالب آئیں گے. اس سے پہلے کون غالب آ گئے تھے ان پر؟ فارس مجوسی تھے. مسلمانوں نے کہا کہ قریب ترین ہماری تو یہ رومی ہے، عیسائی. تو یہ غلبہ پاتے ہمیں خوشی ہوتی کہ ہمارے اہل کتاب غلبہ پائی ہے، تو مجوسی لوگ ہیں. پھر اللہ نے گواہی دی اس کے اندر اور پیشن گوئی دی کہ ان قریب یہ غالب آئیں گے. اس غلبے کے بعد جس پر یہ بھی نیچے تھے. کیا سورہ روم کی اس آیت کو نکال دیا؟ نہیں. تو یہ بات آپ کی کوئی منطق نہیں رکھتی. اسمہ احمد کی بشارت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، وہ بشارت پوری ہو گئی. کیا اس کو قرآن سے نکال دیں گے؟ یہ بڑا عجیب سی منطق ہے. اسی ہابی لے آؤ میرے صحابہ حوض کوثر کے اوپر. تو ملائکہ دوبارہ حل کر دیں، کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد کن بدعتوں کا آغاز کیا. اور فرقہ کے الفاظ ہیں. تو حضور نے فرمائیں گے کما قال عیسیٰ ابن مریم. یہ نہیں کہا ما قال عیسیٰ ابن مریم، جیسا کہ عیسیٰ نے فرمایا. تو اس جیسی بات کر دیں گے. اس جیسی میں اگر آپ کی دل کی تسلی ہے تو وہ اپنے لیے ممیت نہیں کہہ دیں گے، جس طرح یہاں توفیت نہیں کہا انہوں نے. کیونکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے کیس میں ایک گیپ ہے توفا اور آمد ثانی کا. تبھی فرمایا کما عیسیٰ نے کہا، جیسا کہ اس جیسی بات کہوں گا. میرے کیس میں توفا نہیں تھا، اس لیے میرے کیس میں توفا موتی ہے. اور مزید یہ کہ یہ بات قیامت کے دن کی ہو رہی ہے. اس دن تو عیسیٰ بھی توفا اصل معنی میں موت پا چکے ہیں اور رسول اللہ بھی. رسول اللہ تو دوبارہ نہیں آئے، نہ آپ کے عقیدے میں، اچھا آپ کا مسلمانوں کے عقیدے میں تو دوبارہ نہیں آئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف نہیں لائے. تو قیامت کے دن بھٹکی ہوئی قوم
یہ جسارت نہیں کر سکتی کہ ہمارے میں کیا ہوگا، بلکہ اس کی تو سورہ فرقان کہتا ہے وقال رسول یا ربی انی قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ہجرت میں انہوں نے قرآن کو ڈال دیا تھا، پوچھ ان سے یہ بھٹک کیوں گئے تھے، تو یہ اس کا جواب ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہیں، تو آپ یہ بات بھول رہے ہیں کہ مرزا صاحب آپ کے نے یہ بتایا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مشہور واقعہ نبی علیہ السلام کے انتقال پر، مل البحر سے آپ لوگ کوٹ بھی کرتے ہیں، خود بھی آپ کو پتہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے شخص جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لو کان بعد نبی لکان العمر، اگر اس شخصیت کو بھی یہ نہیں پتا تھا عقیدے میں کہ عیسیٰ ابن مریم کا رفع سماوی ہو چکا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر سے باہر ہیں، آخری نبی ہیں اور ایک شدید محبت رکھتے ہیں نبی علیہ السلام سے عمر، گھر کے اندر کیا ہوا ہے گھر کے فرد یا محرمات دیکھ سکتی ہیں، چنانچہ صرف ابو بکر کو بلایا کہ گھر عائشہ تھا، عمر کا گھر نہیں تھا، ان کی ہفتہ بیٹی کا گھر نہیں تھا رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے یہ گمان کیا جناب عیسیٰ ابن مریم کی طرح آسمانوں پر چلے گئے اور واپس تشریف لے کر آئیں گے۔ اگر یہ علم یہ انفارمیشن وہاں پر دی نہیں گئی تھی تو عمر رضی اللہ کی جسارت نہیں کر سکتے تھے اس قسم کی اول فول بات کرنے کے لیے، اول فول ہی ہے نا، کیا بات کر رہے ہو، کون اوپر گیا کون نیچے گیا، کسی صحابی نے کریکشن نہیں کی کہ عمر کیا کہہ رہے ہو، یہ تو ابھی تو نبی علیہ السلام کا جسم یہاں پڑا ہوا ہے اور تم یہ نئے نئے باتیں لے آئے ہو۔ تو جب آپ اس پر آئیں گے تو بات کریں گے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ابو ہریرہ کی حدیث آپ کے سامنے، دو صحابی تین سال کئی کے صحابی ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بات کی ہوئی ہے، یہ بات وہاں تھی موجود، نبی ہی نے بتایا علیہ السلام۔ غیب کی خبر اگر کوئی صحابی بتائے یہ اصول ہے، وہ نبی کے بتانے پر موقوف ہے، صحابہ کرام غیب کی خبر نہیں جانتے تھے، یہ اصول حدیث ہے، غیب کی خبر صحابی بتائے گا تو نبی کے کہنے پر موقوف ہے وہ بات، اگر اس کی سند ٹھیک ہے ورنہ رد کر دی جاتی ہے، اگر سند صحیح ہے تو یہ موقوفاً بات مانی جائے گی نبی علیہ السلام نے، کیونکہ صحابی رسول بتائیے۔ تو یہ آپ کی ساری سوالوں کا جواب ہو گیا۔ یہ ایک ہے معطل آیت، مجھے اب یاد نہیں میں نے کیا لکھا، وہی کے آیات نکال دی ہیں کیا؟ اچھا یہ وہی ہے، چلو ٹھیک، وہ جواب ٹھیک ہے۔ تو یہ 7 باتیں تھیں، الحمدللہ آپ کا جواب اس میں دے دیا۔ کوئی اور سوال ہے تو بتا دیں، اس میں یہ میں لکھے تھے 7 سوال۔ ٹھیک ہے، اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکینا بینہم العداوۃ اور اگرینا بینہم الی یوم القیامہ، قیامت تک یہ دشمنی ان کے رہے گی۔ سب کا ایمان لانا قرآن کریم کے مطابق نہیں ہے، سب ایمان نہیں لائیں گے، ان کے اندر دشمنی رہے گی۔ ان کو طویلوں میں ادھر ادھر اور ڈرامہ ایک کر کے کہ بھئی وہ آئیں گے تو دیکھ لیں گے سارے اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، یہ وہ ڈرامہ نہیں ہے۔ اگر اس طرح آپ کریں گے تو پھر آپ کو دور تک جانا ہے۔ دور تک اس طرح کہ آسمان سے عیسیٰ اس وقت اتریں گے جب دجال ظاہر ہوگا، اور دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک اس کا گدھا نہیں ہوگا جس پر اس نے سوار ہونا ہے۔ پھر وہ گدھا پیدا نہیں ہوگا جب تک ایک گدھی اتنی بڑی نہ ہو۔ تو عیسیٰ آئے گا، ساروں کو مومن بنا دے گا۔ یہ واقعہ ایمان لانے کا سب کا ہو نہیں سکتا جب تک ایک گدھی نہ پیدا ہو۔ تو اسلام کی ترقی ایک گدھی کے اوپر منحصر ہے۔ یہ ڈرامے اس طرح نہیں ہوتے دین میں، جس طرح اللہ کی سنت ہے اسی طرح ہی نبی آتا ہے، اور جب کسی کا نام دیا گیا ہو تو اس کے نام پر آتا ہے۔ اور یہ واقعہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ قرآن کریم میں ہے کہ بعض واقعات جو نبیوں کے اس طرح ہیں وہ اہل ذکر سے پوچھو، اور اہل ذکر سے وہاں مراد یہ اہل کتاب ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، ان کی آمد سے پہلے 3 نبیوں کی پیشگوئیاں تھیں۔ ایک وہ نبی یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اسی وجہ سے آپ کو آن حضرت کہتے ہیں، اور ایک ایلیا کے دوبارہ آنے کی، ان کے بارے میں بھی یہ عقیدہ تھا آسمان پر چلے گئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا حضرت عیسیٰ نے کہ جو ایلیا تھا میرے سے پہلے آ کر میری منادی کرنے والا، وہ تو یحییٰ ہے۔ تو یہی دہرایا گیا ہے، اور جو فیصلہ حضرت عیسیٰ سے طے پایا تھا وہی عیسیٰ کے نام پر آیا ہے۔ تو چونکہ آنے والے کا زمانہ اور آنے والے کے حالات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق تھے، اس لیے
یہ اس کو نام دیا گیا. تو یہ ایک الگ بحث تھی، لیکن وہ ڈرامہ بہرحال نہیں ہوگا. یہ قرآن کریم کے خلاف ہے. قرآن کریم کہتا ہے سارے قبول نہیں کریں گے. میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، یا حسرتن علی العباد ما یاتہم من رسول الا قالوا بیت. اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو نہیں مانا جاتا، اس کا کفر کیا جاتا ہے. اور آپ کہتے ہیں یہود ختم ہو جائیں گے. بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ بہت سارے یہود وہ اینٹ کے وہ درخت کے پیچھے ہوگا یا پتھر کے پیچھے ہوگا، مار دیے جائیں گے سارا کچھ، لیکن ایمان نہیں لائیں گے. یہی پوائنٹ تھا کہ ایمان نہیں لائیں گے. من اہل الکتاب کا جو ترجمہ آپ نے کیا وہ غلط ثابت ہو گیا آپ کی اپنی زبان سے. آپ نے پھر انہ لا علم للساعۃ کہ وہ آخرت کی نگران وہ علم ہے، قیامت کی گھڑی کا وہ علم دیں گے. یہ بات درست نہیں. اسی صورت میں سورۃ الزخرف کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ آپ اس سے مراد عیسیٰ لیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عندہ علم الساعہ. اگر حضرت عیسیٰ علم الساعہ ہیں تو وہ اللہ کے پاس ہیں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس نے نہیں آنا، تم نے اس کے پاس جانا ہے. تو یہ علم الساعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں، نہ وہ یہ جس طرح آپ نے بیان کیا اس طرح ہوگا، بلکہ آخرت کا اندازہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا گیا تو حضرت عیسیٰ کس طرح ہو سکتے ہیں، یا وہ کیوں بتائیں گے. یہ اللہ کے پاس ہے اور تم نے خدا کی طرف لوٹنا ہے اس دن. لیکن اگر اس سے مراد عیسیٰ لیں گے تو پھر یہ جان لیں کہ اندہ وہ اللہ کے پاس ہی رہیں گے، انہوں نے واپس نہیں آنا. یہ وفات پا چکے ہیں یا جو بھی ان کی حالت ہے، انہوں نے واپس نہیں آنا. الہ ترجعون، آپ نے ان کے پاس جانا. تو آپ نے یہ بات کی جو آیتیں سچی ثابت ہو گئی وہ نکل جاتے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. قرآن کریم کے حصے ہیں، کچھ قصص ہیں، کچھ واقعات ہیں، وہ سارے کچھ پیشگوئیاں تھیں جو پوری ہو گئیں، کچھ ہونے والی ہیں، یہ الگ بات ہے. لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام کی آپ بات کرتے ہیں کہ قیامت کے قریب آئیں گے، وہ ادھر پڑی ہوئی ہے. وہ بھی پوری نہیں ہوئی، وہ لٹکی ہوئی ہے، معلق ہے. وہ جب آئیں گے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. آپ کہتے ہیں کوئی نبی نہیں آئے گا، ایک نبی ادھر اور آنا ہے. ابھی حضرت عیسیٰ ایک آ جائیں گے علیہ السلام کے بعد، ایک ان کے بعد اور آئے گا. اور یہ جو پہلی میری شروع کی بات تھی، آپ اس کو کس طرح نکال سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ان سے سوال کرے گا کہ یہ گمراہ تھے یا نہیں تھے، حضرت عیسیٰ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اور یہ قرآن کریم کی آیت کا کیا کریں گے؟ آپ نے اس کو اور تھوڑا سا آپ نے ادھر ادھر کرنے کی کوشش. کما کالا عیسیٰ اقول و کما کالا العبد الصالح. جی جو جواب انہوں نے دیا، کما جیسا کہ جواب انہوں نے دیا. تو صرف لفظوں کے چکر میں اپنے نہ ایمان کو خراب کریں، نہ قرآن کریم کی تشریعات کو خراب کریں. اقول و کما کال العبد الصالح فلما توفیتنی. آنسر فرماتے جب تو نے مجھے، میں یہی وہی کہوں گا کہ جب تو نے مجھے روح اور جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیا تو ان کا نگران تھا. وہی معنی کریں حضرت عیسیٰ والے. ہمیں تسلیم ہے، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے ہیں تو ہمیں تسلیم ہے. لیکن اگر نہیں کرتے اور نہ کیے ہیں آپ کے بڑوں نے، نہ کسی نے آگے کرنے ہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیانتداری کے ساتھ لغت کے معنوں میں، قرآن کریم کے معنوں میں ان کو وفات یافتہ مانے. آپ نے یہ بڑا اچھا ادھر خود ہی لے آئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب فرمایا تو وہ کہتے ہیں میں تو جب پتہ چلا علیہ السلام فوت ہو گئے تو مات تو کلو رجلائیا، میں تو حتی ہوئے تو الارض، میری تو ٹانگیں کانپ گئی، میں زمین پر گر گیا. تو اس سے یہ مراد کہ وہ صحابہ جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، یہ جھوٹا قضیہ ہے، یہ جھوٹی سٹیٹمنٹ ہے. کیونکہ جب رسول کریم نے یہ فرما دیا کہ میں وہی کہوں گا جو حضرت عیسیٰ نے کہا تھا، سارے حضرت عیسیٰ کی بات پر یقین رکھتے تھے. اور یہاں جب یہ حالت دیکھی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ریاکشن کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، چپ کرا دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو. اور وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے بات کی کہ من کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کانا یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ٹھیک،
کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، موت آ چکی ہے. میں ویسے حیران ہوتا ہوں حضرت ابو بکر جیسا کس طرح منہ سے الفاظ بولے کہ وسلم، لیکن انہوں نے کہا ماتا، اس وجہ سے کہ توحید کا سوال تھا، توحید بڑی تھی ہر چیز سے. لیکن اس کی اس موت کے لفظ کی تصدیق کے لیے آیت کون سی کوٹ کی؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے، آپ سے پہلے سارے رسول فوت ہو چکے. خلط کے معنی یہاں حضرت ابو بکر نے موت کے لفظ کے سناریوں میں پیش کیے ہیں، اور یہ معنی کوئی جھٹلا نہیں سکتا. باقی یہ میں آپ کو سارے حوالے دے سکتا ہوں، صحابہ نے جگہ جگہ بیان کیا، آشا کما آشو و ماتا کما ماتو، اور سارے صحابہ یہی جانتے تھے. ہاں ایک بات ہے کہ آن وسلم نے چونکہ عیسیٰ بن مریم کے آنے کی خبر دی تھی، اس لیے سارے اس حدیث پر، اس پیشگوئی پر یقین رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے. لیکن اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والے نہیں، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی عیسیٰ کی آمد ہے. وہ مسیح اور ہے اور وہ اور ہے. ان کے دو حلیے وسلم نے الگ بیان فرمائے، ایک کو جاد ریز صدر اور ایک کو آدم و سبتر کا سبت رجال. ایک کو گندمی بتایا، ایک کو سرخ رنگ کا بتایا. ایک کو حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بتایا ہے، اور ایک کو دجال کے پیچھے بھاگتا ہوا دکھایا ہے، اس کو قتل کر. تو وہ یہ دو شخص الگ ہیں، وسلم نے خود تشخیص کی ہے. تو صحابہ آپ کا خیال ہے اس پر یقین نہیں تھے رکھتے، وہ یہ باتیں نہیں تھے جانتے. آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب یہ نجران کے عیسائی آئے ہیں، وسلم نے ان کو سیدھا کہا ہے کہ تم یہ جو خدا اور خدا کا بیٹا بناتے ہو، یہ کیا باتیں ہیں؟ الوالد یشبہ ہو ابا ہو، بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے. ان اللہ حی لا یموت، اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اس پر موت نہیں آتی. وَإِنَّ عیسیٰ عطا علیہ الفنا، حضرت عیسیٰ پر فنا آ چکی ہے. موت کے لیے جتنے بھی لفظ ہیں، جتنے بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپلائی ہو چکے ہیں. یہ سارے حوالے میرے پاس موجود ہیں. مر جانا، گزر جانا، قتل ہو جانا، یہ اس طرح کے سوائے قتل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سارے موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو آپ کے ڈرامے شرامے والی بات تھی، یہ بالکل ہمارے غلط چھوٹے ہوتے ہے. ہیں، حدیث سب کھینچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، بسم اللہ الرحمن کو دو الرحیم. چار منٹ بریک کرنے ہیں واش روم کی، جیسے یہ گئے تھے کسی اور نے جانا ہے تو آنے جس نے جانا ہے. نہیں، میں نے اکٹھے اس لیے نہیں پوچھا، بریک کرنے تو اکٹھے 5 منٹ کر لیتے ہیں. ہاں ہاں، بریک لے اگر آپ نے تو ایک ہو گیا، ایک ہو گیا پاس کر 1:30 لیں. بجے تک. ویسے میرا خیال ایک تو ہو گیا تو ٹھیک ہے، جانے رکھے، میں تو ٹھیک ہوں. اب اگر آپ اب 2 ٹرمیں کر لیتے ہیں، یہ کر لیں گے تو میری ہو جائے گی، تو بس ٹھیک ہے، میرا خیال ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. القینہ کی بات آپ نے پھر سے کی پہلے تو، جی اور اس میں آپ نے ایگری کیا کہ یہود مر جائیں گے، یہ وہ. تو القینہ، میں نے نہیں کیا، آپ کی دہرائی تھی بات، وہ مر گئے اور ایمان نہیں لائے، میں نے یہ بات کی تھی. تو القینہ الی یوم القیامہ، اور آپ نے جوڑا کہ علم الساعہ میں آپ نے وہ معنی کیا جو ہم نے نہیں کیا. حضرت نے وہ معنی کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس قیامت کی خبر ہے. ہم نے تو یہ کبھی معنی نہیں کیا. ہم نے کہا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی نشانیوں میں سے. ہم نے کب کہا ہے؟ اور آپ آگے آپ آگے آیت بھی کوٹ کریں کہ قیامت کے لمحے عِندَهُ علم الساعہ ہے. ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں تمہیں قیامت کی گھڑیاں بتاؤں گا. نہیں، قیامت کا قرب ہے، بڑی نشانی ہے. ان میں سے ایک بڑی نشانی دجال ہے، نزول عیسیٰ ہے، سورت کے یہاں لیفٹ مغرب سے نکلنا ہے، اور دیگر یاجوج ماجوج ہے، حشرات الارض ہے. یہ بڑی نشانیوں میں سے. تو یہ اس کا جواب. قیامت کے نزدیک عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا. ڈرامے لگیں، حقیقت لگے، ہوگا. سچی بات ہے. میرے نبی نے کہہ دی صلی اللہ علیہ وسلم، پتھر پر لکیر ہے، ہو کر رہی. تو اس لیے ہمیں اس میں کوئی شک نہیں. قرآن کی بات ہے، نص قطعی ہے، پتھر پر لکیر ہے، ہو کر رہے گی. جو بچ جائیں گے من الیہود و نصارا، وہ سب کے سب ایمان لے آئیں گے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ
قبل موتہ ویوم القیامت یکون علیہم شہیدا. ان لوگوں پر جو اب ایمان لے آئے ہیں عیسیٰ ابن مریم شہادت علی الناس، شہادت العلماء کا فریضہ انجام دیں گے. اس سے پہلے والے لوگوں کی قطار لگی ہوئی ہے، کروڑ ہا کروڑ لوگ ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان عیسیٰ کے ماننے والے یہ جنت میں کیوں جا رہے ہیں اور ہمیں کیوں جہنم میں پھینک رہے ہو. ان کے بارے میں بتائیں گے. فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم، میری آمد سے پہلے، میرے اٹھائے جانے کے بعد میں یہ جو ہیں میں ان پر نگہبان نہیں تھا میرے مالک، تو تھا، تو بہتر جانے. یہ اس کا جواب. آرنلڈ کی ماں آرنلڈ کی اتنی تو تھی نہیں، مسکولر بار ہے. رونی کولمین آپ دیکھیں، یہاں پر آپ اور مجھ جیسے دو بندے ملائیں تو ہم دونوں اکٹھے ہو جائیں نا، 300-400 پاؤنڈ کے باڈی بلڈر ذرا کھول کے دیکھ لیں تو ان کی ماں نے تو اتنا سی جما تھا ان کو، چیچا جائے جی ویسے سارے جمنے. تو یہ مسئلہ نہیں ہے، گدھے جب اس گدھے نے آنا اس کی ماں بھی آ جائے گی، فکر نہ کریں. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے قدرت میں ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، ہمیں ضرورت نہیں اس کی ٹینشن لینے کی. ٹھیک ہے. اچھا، ایلیا نبی کی بات آپ نے چھیڑی. اب یہ تو بائبل ہے، ہم یا مسلمانوں کا ڈسکس کر رہے ہیں یا بائبل؟ مسلمانوں کے قائد. آپ نے یہاں پر سے وہ کانسیپٹ لے آئے ہیں جو بروز کا ہے، اور یہ نیو ٹیسٹمنٹ کی اور اولڈ ٹیسٹمنٹ سے بھی وہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام ریفر کر رہے ہیں. تو اس آیت کے اندر ملکی کتاب کے جب لے کر آتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے ان پوچھنے والوں کو بھیجا تھا کس کی طرف؟ یحییٰ علیہ السلام کی طرف. یہ کہہ کر بھیجا کہ ایلیا جو موعود تھے یحییٰ کی شکل میں آ گئے ہیں، اور اس سے آپ بروز ثابت کرتے ہیں. اس پر ہم بعد میں آئیں گے، یہیں پر روکیں اس بات کو. علم النساء کا جواب آپ کو دے دیا، دجال کی ماں کا جواب دے دیا آپ کو، القینا بینہم متاواتہ کا جواب دے دیا آپ کو. یہ بھی آپ نے قبول کیا کہ جو آیات واقع ہو جائیں وہ نکلتی نہیں ہیں بلکہ اعلیٰ اللہ کا حصہ بن جاتی ہیں. اب ان کو یاد کر کے اللہ کی شان میں اور اتقان بڑھ جاتا ہے کہ اللہ نے جو کہا تھا وہ بھی کر دیا. تو ایسے ہی بشارت احمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول کی شکل میں ہو چکی، اور عیسیٰ ابن مریم کی آمد کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے اپنے باپ کی نبی کی آمد کا بتایا تھا، اس آنے والے نے اسی نبی کی آمد کا ہمیں بتا دیا. آنے والے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے جب بتائے تھے تو بائبل نے بھی آپ کو، کیونکہ بائبل آپ لے آئے تو کہا تھا کہ وہ تمہیں دا ریسٹ آف دا ٹروتھ بتائیں گے، وہ بتا دیا. دا ریسٹ آف دا ٹروتھ لانے والے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ابھی وہ اور کچھ لے کر آ رہے ہیں پھر یہ سائیکل چلتی رہے گی، وہ آئیں گے پھر میں آؤں گا، پھر وہ آئیں گے پھر میں آؤں گا. نہیں کہا، انہوں نے کہا ان کے ذمے کچھ کام ہے وہ کر دیں گے، بات کریں، اور پھر میری قبر میں دفن ہو جائیں گے میرے ساتھ. یہ اس کا جواب ہے. کما قالا، جو بات کی ہے وہی کی ہے. انہیں اگر کہا ہوتا ما قال عیسیٰ ابن مریم تو بین ہی وہ الفاظ بنتے. کما جیسا کہ لیسا کا مثلہ شیئن، اللہ کی جیسی کوئی شے نہیں ہے. اللہ جیسی بھی کہہ سکتے تھے، اللہ کے جیسی یعنی مثل کی بھی مثیل نہیں ہے. تو یہاں پر وہی بات ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا، اگر آپ توفیتنی کو بھی لینا چاہیں تو یہ بات قیامت کے دن ہو رہی ہے، اور قیامت کے دن توفا والے عیسیٰ ابن مریم بھی وفات پا چکے ہوئے ہیں قبل القیامہ، اور محمد رسول اللہ بھی پا چکے ہوئے ہیں. تو اس وقت تو توفیتنی ممیتوں کے معنی بھی لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ اس کا جواب ہے. عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث پر آپ نے کلام کیا کہ ابو بکر نے ما محمد رسول قد خلت من قبل رسول کی آیت کو پیش کیا، بالکل پیش کیا، مگر اسے استدلال کیا تھا. ان کا استدلال ان کا یہ تھا کہ نبی علیہ السلام پر جب یہ آیت اتری ہے سب سے پہلے تو غزوہ احد میں غالباً، کیا اس وقت نبی صاحب انتقال پا چکے تھے؟ نہیں. تو پھر کیا مطلب تھا اس آیت کا؟ اس آیت میں ایک سوال تھا جو آگے آ رہا ہے، آیت میں پڑھیں. وہاں محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول، نبی علیہ السلام ایک رسول تھے، رسولوں کے ذمہ ایک کام ہے ہدایت کو پہنچا دینا. وہ جب دے دی گئی تمہارا کام اسے بندے رہنا ہے. اس لیے آگے کہا افإن مات، سوال تو یہ ہے، کوشچن مارک ادھر لگتا ہے. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ کیا ان کے اب ماتا کا لفظ کیا، اگر خلط ماتا ہوتا تو وہیں پر آ جاتا. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ماتا کا لفظ کیا جو آپ نے کوٹ کیا کہ ان اللہ هو لا يموت اور
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन फना मोहम्मद खदमात, ठीक है, उस पर आ रहे हैं। तो अबू बकर ने ऐसे इसलिए किया कि इसमें सवाल ये था कि उमर, बेशक तुम्हें अल्लाह के नबी ने कहा है कि लोग काना बाद नबी लकाना उमर, मगर कहीं जज्बात में बह मत जाना, मोहम्मद के गुजरने के साथ इस्लाम मत छोड़ देना। सवाल ये है कि अफ़इन माता औ कुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, क्यों एड़ियों के पास नहीं फिर जाओगे, ये सवाल था, दूसरा सवाल नहीं था, क्योंकि जब ये आयत नाजिल हुई थी उस वक्त तो फौत नहीं हुए थे। अब फिर आपने खलत का मतलब, क्या ऐसी कोई और आयत कुरान में है खलत की? आपसे पूछ रहा हूँ, है कोई आयत? बताइए। वक़द खलतिल कुरानो और भी काफ़ी हैं। बिल्कुल इस जैसी मुशाबे आयत है कोई? शोशे का फर्क नहीं। मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रसूल, बिल्कुल सही। तो ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त सब नबी फौत हो गए थे? ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कद खलत मिन क़ब्लिही, हाँ बिल्कुल सही। तो हुजूर ने क्या फरमाया कुरान में, क्या आया? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, इससे पहले, इन मोहम्मद से पहले सारे नबी फौत हो चुके हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की भी बैन ही ये आयत आ रही है, मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। तर्जुमा कर दें कि मसीह इब्न मरियम महज एक रसूल हैं, सिर्फ एक रसूल थे, और उनसे पहले सारे रसूल फौत हो गए। शुक्रिया। आइए एलिया के ऊपर। मिर्जा साहब ने एलिया नबी की आमद को याह्या की शक्ल में सच्चा एलिया माना। भी फौत हो गए थे, वो तो उनके वैसे अकीदत थे जैसे एलिया फौत हो चुके थे, याह्या जिंदा थे ना। जी जी, याह्या के पास किसने भेजा था? ईसा अलैहिस्सलाम ने, ठीक है। तो इसका मतलब ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त याह्या नबी जिंदा थे, एक नबी जिंदा था। तो इसका मतलब कद खलत का मतलब मौत कैसे हुआ? समझे बात? जब ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त याह्या और याह्या के वालिद जकरिया भी सलामत हैं, याह्या बाद में, जकरिया पहले कत्ल हुए, या गालिबन उल्टा हुआ है, कम अज कम याह्या, इसी आयत के पीछे जाएं, वो ईसा अलैहिस्सलाम के मुबश्शिर हैं जी। ईसा अलैहिस्सलाम की गवाही दी है, याह्या नबी जिंदा हैं। जब याह्या नबी जिंदा हैं और कम से कम एक नबी जिंदा है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह का कलाम अल्लाह जानता है, उसने फकत माता बिन क़ब्ल रसूल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। इसी उसलूब पर, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह के वक्त लफ्ज खलत इस्तेमाल किया, एक नबी जिंदा होना चाहिए था, और वो एक नबी हमेशा से था कामे क़यामत, जब तक वो आ नहीं जाते ज़ेर बहस, सिर्फ एक ही है, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। सादा सा कनेक्शन। खलत का मतलब तो मौत खत्म हो गया। अगर ईसा के वक्त याह्या जिंदा थे तो मौत काहे के ले सकते? आप लफ्ज ले ही नहीं सकते। हुलिया, उस हुलिये में मिर्जा साहब कौन से वाले हैं? दज्जाल के पीछे वाले या आसमान वाले? लाजमी दज्जाल के पीछे आदम, ठीक हो गया। सब हदीस ख्वाब है कि सच्चाई थी? राय तो है ना, ख्वाब है। ख्वाब है जी। क्या अहादीस में आया है कि दज्जाल मक्का मदीने में दाखिल नहीं होगा? आया है। मानते हैं? मानते हैं। तो वो तो मक्का का तवाफ कर रहा था, बैतुल्लाह का। जी। और अगर आप कहते हैं कि नहीं बे नहीं सच होगा, तो मिर्जा साहब का फिर मक्का जाना भी बनता था। ना मक्का गए ना मदीना। तो इंटरप्रेट, ख्वाब की इंटरप्रिटेशन और होती है। और फिर मिर्जा साहब ने उन ईसा अलैहिस्सलाम की जुबान से जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले हैं, अब रूहानी है वो छोड़ दें, उस बात पे नहीं पढ़ते, आपके एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मेराज में जब मुलाकात की तो क्या पूछा उनसे? क़यामत के सवाल, क़यामत कब आएगी? हर नबी ने कहा कि हमें नहीं पता, और एंड पे भेजा कि ईसा इब्न मरियम से पूछ ले, उनको पता हो। उन्होंने भी वही जवाब दिया जो इल्मुल लिसा का आपका जवाब आ रहा है कि मुझे और कोई इल्म तो नहीं है, मगर यह बताया गया कि कुर्ब क़यामत में मैं नाजिल हूंगा। वो पेशन गोई आपने बताया अभी हमें कि मिर्जा साहब जमीन वाले दज्जाल को मारने आए थे और जमीन वाले हुलिये ईसा थे, मगर जो पेशन गोया आसमान वाले ईसा ने दी हैं आने की, लगा के वो चिस्पान 2000 चादरों वाली,
تو آپ یا تو یہ کہہ کہ وہ آسمان والے عیسیٰ تھے, زمین والے نہیں تھے, کریکشن کر لیں کہ آسمان والے عیسیٰ ابن مریم نے جو پیشن گوئیاں کی تھی اپنے آنے کی, وہ زمین والے حلیے میں تو ہے ہی نہیں, اور زمین والے حلیے والے عیسیٰ نے تو کچھ کہا ہی نہیں. تو یہ حلیات وہ خواب کی تعبیر تھی, وہ حقیقت کی ملاقات تھی. تو آپ کی ساری باتوں کا جواب یہاں پر ہو گیا. آخر دعوانا کوئی کچھ ایڈ تو نہیں کرنا سنو کا اس میں؟ آپ کی بہت ساری تشریح ہیں وہ ہیں جو محض قصے کہانیاں یا امیجنیشن ہیں, جو تفاسیر یا ان تشریحات میں ہیں. جہاں تک علم الاسعاد کی بات ہے, آپ نے وہیں سے شروع کی تھی. اس میں سیدھی بات ہے کہ قیامت کی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دینی ہے, تو قرآن کریم نے کیا دی ہے؟ اقتربت الساعۃ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قیامت کی علامتیں نہیں بتائی, نشانیاں نہیں بتائیں, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا بتانا ہے؟ لیکن اگر میں سوال دیکھیں, آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ, آپ تھوڑا تیز جا رہے ہیں, سوال بتا دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت کی کیا تشریح کرنی ہے یا کیا نشانی بتانی ہے؟ ان کی آمد کو اگر کہیں گے تو وہ تو توفی کی وجہ سے فوت ہو چکے ہیں, وہ معنی آپ بالکل نہیں رد کر سکے. ادھر ادھر کی تعبیرات کی ہیں. جو توفی کے معنی قرآن کریم میں نے 25 آیات آپ کو دی ہیں, ان میں سے کسی کے بارے میں آپ نے نہیں بتایا کہ اس کے معنی آسمان پر جانے جسم سمیت ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ توفی کے معنی موت ہی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی نہیں, اور یہ قرآن کا اصول ہے. ان من اہل الکتاب کو پھر آپ لے آئے ہیں, تو اس سے جب موت ہی سے مراد موت عیسیٰ ہے, وہ آپ نے جواب نہیں دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کن الفاظ سے ہوگی. قرآن کریم کی کون سی آیت ہے جو ان کی موت کی نشاندہی کرے گی؟ وہ سارے لفظ وہی ہیں. تو اس کے علاوہ جو آپ کہتے ہیں کہ گدھے کی ماں بھی آ جائے فکر نہ کریں, ابھی یہاں جھگڑا ختم نہیں ہوتا. انہوں نے سور بھی ایک منٹ, انہوں نے سور بھی قتل کرنے ساری دنیا میں جا کے. انہوں نے یہ جو ہے صلیبیں بھی توڑنی ہیں ہر جگہ پہ, اور پھر 40 سال انہوں نے زندہ رہنا ہے, حکومت کرنے. پھر آپ نے انتظار کرنا ہے کہ وہ فوت ہوں اور آن وسلم کے مقبرے میں دفن ہوں. یہ بات نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا کہ یدفن مائی فی قبری. یدفن فی قبری ہو سکتا تھا. مائی کیا فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ کا اگر کسی کے دل میں ہے کہ وہ زندہ ہیں, عیسائیوں کا ہے جس کا بھی, مائی وہ میرے ساتھ دفن ہو چکے ہیں فی قبری, میرے قبر میں, اگر ظاہری معنی کرتے ہیں. دوبارہ عربی بتائیں. مائی کا لفظ ہے نا, عربی پیچھے بتائیں, پیچھے سے یدفن مائی فی قبری. یدفن مائی فی قبری ٹرانسلیٹ کر دیں. یدفن فی قبری ہوتا تو میری قبر میں دفن ہوتے, یہ معنی ہے, ہوں گے ہیں. اور یدفن مائی وہ جب یہ زندگی میں بتائی نا بات, جب میں فوت ہوں گا تو میرے ساتھ وہ میری قبر میں دفن ہوں گے. صحیح, ٹھیک ہو گیا. پھر کیوں نہیں ہوئے؟ یہ آپ نے آئے نہیں, آئیں گے تو ہوں گے. اس کا مطلب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح نہیں تھی. شکریہ شکریہ نہیں, سوال نہیں آیا, سوری, ابھی بحث نہ کریں. نہیں, سوال تو آپ کا ہے نہیں ہے, جواب موقع مجھے سوال ہی نہیں مل رہا, سمجھ آ رہا نا. آپ نے جواب, کیونکہ مائی کا لفظ کیا کہتا ہے کہ میرے ساتھ ہی, میرے ساتھ کا مطلب نہیں کہ میری موت کے وقت میرے ساتھ ہی ہوں گے. اس کا مطلب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ موجود ہیں, جب میں فوت ہوں گا تو وہ بھی فوت ہوں گے. اچھا, تو اس کا مطلب کیا, پھر آگے بتا دیں ذرا, کیا آپ کی توجہ کیا ہے پھر؟ نہیں, ہماری توجہ تو سیدھی ہے کہ جب قرآن کریم مہر لگاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں, تو پیش گوئی کسی دوسرے کے بارے میں ہے. اس کو آپ نے وہ رویل انبیاء وحیون, یہ اصول ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رویا میں دکھایا گیا تھا وہ ایک وحی تھی جس میں آنے والے کا نقشہ دکھایا گیا تھا. اس کی تعبیر ہوتی ہے, رویا کی تعویل ہوتی ہے, تعبیر ہوتی ہے. اس کی تعبیر وہی پیش گوئیاں ہیں کہ آنے والا اس طرح ہوگا جو دجال کو قتل کرے گا. تو اس کو آپ نے اپنے قصوں میں جس طرح اڑانے کی کوشش کی ہے وہ ہمیں قبول نہیں. اسی طرح جو آپ ابھی مان گئے ہیں کہ توفیتنی کا معنی اس وقت جا کے موت ہوگا جب وہ عیسیٰ آئیں گے تو فوت ہوں گے. تو اب کیا دقت ہے؟ جو حقیقت ہے ایک نبی کو زندہ رکھنا, اور وہ بھی ایسا نبی جس نے ایک مسجد بھی اپنے عبادت خانہ نہیں بنا سکے, تو آپ کے حساب سے تو 30 سال وہ زندہ رہے, جبکہ رسول کریم نے فرمایا آشا 120 سنتن, 120 سال زندہ رہے.
تو یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی لمبی عمر پائی تو اس میں آپ کا وہ مسئلہ غلط ہو گیا کہ یحییٰ زندہ تھے. یحییٰ تو اس وقت زندہ تھے جب حضرت عیسیٰ پیلسٹائن میں تھے، یروشلم وغیرہ میں تھے. حضرت عیسیٰ صلیب سے بچ کر جب ان کی زندگی 120 سال ہوئی تو حضرت یحییٰ فوت ہو چکے تھے. تو قد خلت من قبل ہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے پہلے، ان کے اس دنیا سے جانے سے پہلے کوئی نبی زندہ نہیں تھا. یہ وہ حقیقت ہے جس کی قرآن کریم کئی جگہ تصدیق کی ہے. مثلا ایک اور آیت ہے کہ کیا ہے جی والذین یدعون من دون اللہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتے، ان کو پیدا کیا گیا ہے. امواتن وہ مردہ ہیں، مرے ہوئے ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون. اب کتنا واضح طور پر قرآن کریم نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معبود بنایا. ہو گیا؟ نہیں ہوا. اچھا. تو یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر کرتے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کو قرآن کریم نے کئی طریقے سے ثابت کیا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جتنے لفظ موت کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ سارے حضرت عیسیٰ کے لیے استعمال ہوئے ہیں. وفات ہونا، توفیتنی، گزر جانا، قد خلت، موت، عاشا کما عاشو و ماتا کما ماتو، لمبی عمر نہ پانا. آن سلم آخری بیماری میں تشریف لائے، مسجد میں لوگ افسوس سے بیٹھے ہوئے تھے کہ آن سلم بیمار ہیں. بالغنی انکم تخافون موت نبیکم، تو فرماتے ہیں حال خالد نبی من قبل فاخلد فیکم. کسی نے غیر معمولی لمبی عمر پائی ہے پہلے میرے سے نبی، کسی نبی نے، کہ میں تمہیں لمبی عمر رہوں. عمر کی حد بندی عاشا 20 و 100 سنۃ، 120 سال زندہ رہے، یعنی اس کے بعد زندہ نہ رہے. اور پھر روح قبض ہونا. حضرت حسن فرماتے ہیں لقد قبض اللیلۃ التی عرج فیہا بروح عیسی ابن مریم، حضرت علی کے بارے میں، کہ اس رات فوت ہوئے جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا. اللہ کی طرف جانا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان جو ہے موت کا مزہ چکھے گی. ثم الینا ترجعون، اس کے بعد میری طرف آؤ گے. حضرت عیسیٰ اگر گئے ہیں تو موت کا ذائقہ چکھ کے گئے ہیں، موت کے راستے گئے ہیں. زندہ نہ رہنا. لو کانا موسیٰ و عیسیٰ حیین لما واسعہما الا التبائی. پھر یہ بھی آنسر میں فرمایا آج سے کوئی ذی روح 100 سال تک زندہ نہیں رہے گی. وہ فنا کا میں نے پہلے بتایا تھا کہ نجران کے سائیوں کو بتایا کہ نہ عیسیٰ آتا ہے. تو جتنے لفظ حضرت موت کے لیے آتے ہیں حضرت عیسیٰ کے لیے استعمال ہوئے ہیں اور یہ صحابہ کے سامنے ہوتے رہے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو کسی طرح آپ ثابت نہیں کرتے. چاروں طرف گھیرا ہے موت کے لیے الفاظ کا، اور قرآن کریم کی 25 آیات کا، 23 آیات، اور ان میں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آیات ہیں ان کے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نکال نہیں سکتے. قد خلت والی آیت کا آپ نے بڑا عجیب ایک منظر پیش کیا ہے. سیدھی بات ہے کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل و امہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام، وہ کھانا کھایا کرتے تھے. اور نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں کیا فرماتا ہے؟ وما جعلنا ہم جسدا لا یاکلون الطعام، وہ کھانا کھاتے ہیں. ان کو محض جسم بنایا ہے اور وہ سارے کھانا کھاتے ہیں. حضرت عیسیٰ زندہ ہیں تو کھانا آپ کو پہنچانا پڑے گا آسمان. اور یہاں کانا یاکلان، حضرت عیسیٰ کو اپنی ماں کے ساتھ باندھا، دونوں کھایا کرتے تھے. حضرت مریم کیوں نہیں کھاتی؟ قد خلت.
حضرت عیسیٰ کیوں نہیں کھاتے؟ قد خلت، یہ آیت بتاتی ہے۔ اور جہاں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس آیت کا تعلق ہے، اس میں تو سیدھی بات ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کے معنی کر دیے کہ آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا، آپ نے حضرت یحییٰ کو لے کے کر دیا، کیونکہ آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کی عمر میں اوپر چڑھ گئے، جبکہ رسول کریم نے فرمایا کہ 120 سال زندہ رہے۔ تو اس لیے ان کی ہجرت، ان کا ادھر آنا، بچھڑی ہوئی بھیڑوں کے پیچھے آنا، وہ سارے حقائق۔ تو اس کے ہوتے ہوئے یہ آیت جو قد خلت من قبل رسول والی ہے، حضرت ابو بکر نے خلط کے معنی موت کے کیے ہیں، پریسائزلی موت کے کیے ہیں، انا محمد کلمات۔ اگر وہ مردہ ہیں تو کوئی ایک نبی زندہ نہیں ہے پہلے من قبل ہی۔ تو بہرحال یہ ساری جو گزارشات تھیں، اس میں سے ہر ایک کا تو اس طرح تفصیلی نہیں آ سکا جواب، مگر یہ ہے کہ آپ نے ادھر ادھر آگے پیچھے کر کے جتنی باتیں پیش کی ہیں، ان میں سے کوئی بھی قابل قبول نہیں ان محکم آیات کے ہوتے ہوئے۔ اور یہ جو عرض کی ہے کہ توفیتنی والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب آپ نے دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور وہ کیا پیش کریں گے، کیوں جھوٹ بولیں گے کہ میں نہیں جانتا۔ وہ ساروں کے حالات جہاں سے دیکھ کے جائیں گے، اور یہ جو ایک خواب ہے کہ سارے قبول کر لیں گے، وہ اس آیت کا مقصود نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کی آیات جو لا یؤمنون الا قلیلا شروع میں بتا دی تھی، اور اسی طرح الکینا بین الوضع، اس کے پیش نظر آپ نے کسی بات کو محکم اور معین طور پر پیش نہیں کیا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ چلیں جی، اب 5 منٹ میں وائنڈ اپ کر لیں، اور میرا خیال ہے کہ کر لیتے ہیں آپ کے لیے۔ جی اچھا، پہلے تو آپ نے ایک بڑا خیر وہ آپ کافی بار تھوڑا سے ناراضگی موڈ میں چلے گئے ہیں۔ نہیں، وہ بات نہیں ہے، وہ تو بات نہیں۔ ہمیں دکھ یہ ہوتا ہے کہ میرا وہی بات دکھ کی بات آپ نے بعد میں کرنی ہے کہ وہ اپنے ڈرامے ہو گئے، وہ میں وہ بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ ان کا جواب کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، نبی علیہ السلام نے فرمایا، پہلے تو فرمایا کہ یدفن مائی فی قبری، ٹھیک ہے نا۔ اس کا جواب جو آپ دے رہے ہیں، بانی جماعت کے بیٹوں نے یہ نہیں دیا، تو آپ ذرا پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے تعویل اور کی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کی۔ پہلی جواب تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور حیرانگی کی بات ہے کہ آپ نے ان کو نہیں پڑھا ہوا اور آپ یہ بات کر رہے ہیں، اس لیے مجھے اس پہ ہنسی آ رہی ہے معذرت کے ساتھ۔ وہ سناتے تھوڑا سا، میں بھیج دوں گا آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، بھیج دوں گا، مجھے پتا ہے، لیکن اس وقت اچھا تو حضور نے فرمایا یدفن فی مائی فی قبری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے وہ لحد ہے، آپ کے لمحے ہوگا جی۔ تو قبر میں اور بھی لحد بن سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض تصویروں میں دکھاتے ہیں کہ وہ 2 الگ قبریں ہیں، نبی علیہ السلام کے لیفٹ کے اوپر اور نیچے ابو بکر اور عمر کے ساتھ میں۔ دونوں اعتبار سے مستقبل کی بات ہو رہی ہے۔ اپنے حوالے سے بھی جب وہ فوت ہوا یدفن، مستقبل کی بات ہے، یہ مشروط نہیں کیا کہ میرے ساتھ ہی۔ تو آپ کا ترجمہ پتہ نہیں آپ کس عربی زبان سے وہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ وہ حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یدفن مائی فی قبری ہے، سمپل سا مطلب ہے میں جب دفن ہوں گا جس قبر میں، اسی میں ان کو ملایا جائے گا۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ دفن نہیں ہوئے، تو کہاں ہیں؟ عند اللہ۔ تو یہ بہت سادہ سا جواب ہے، آپ ترجمے کو تھوڑا سا دوبارہ کریکشن کریں۔ اچھا، دجال کی تعبیر تو ہم نے بھی آپ سے یہی کہا کہ خواب ہے اور خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ دجال نہ مکہ مدینے میں آ سکتا ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ اور یہ دجال کے پیچھے جو عیسیٰ ابن مریم تھے، وہ آپ نے کہا مرزا صاحب ہیں، مگر نہ مرزا صاحب مکہ مدینے گئے نہ دجال پکڑا گیا۔ وہ جو آسمان والے عیسیٰ تھے، انہوں نے بتایا تھا نبی علیہ السلام کو، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ اصل عیسیٰ ہیں۔ اس اصل عیسیٰ نے نبی علیہ السلام کو بتایا مجھے قیامت کا علم نہیں، وہ آپ کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں، مجھے اتنا پتا ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ مجھے نازل کرے گا۔ اس میں کیا دقت، نہ جانے کیا اس میں ٹینشن ہے۔ ہم اندازہ کر سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کو مان لیتے ہیں وہ امن اہل الکتابی، تو ساری عیسائی یہودوں کے ساتھ مسلمان ہونا پڑے گا، کیونکہ آپ کے بغیر مسیح مرزا صاحب آ چکے ہیں ایز اے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں آپ کی پرابلم، مگر قرآن کو نہ بدلیں اپنے عقیدوں کی خاطر۔
قرآن نے کہا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یہ ساری ضمیر اوپر سے لے کے نیچے تک اور بعد میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے، کسی واقعے کی طرف نہیں جا رہی۔ اور آپ کی تسلی کے لیے اگر واقعے کو شمار بھی کرنا ہے تو وہ سب اس کا مطلب اپنی موت کے وقت اب تک عیسیٰ علیہ السلام کی رفع سماوی سے لے کر اب تک قیامت تک بیچ کے سارے اپنی موت کے وقت مسلمان مر رہے ہیں، تو ان کا تو جنازہ پڑھنا چاہیے ہمیں۔ اگر آپ کا مطلب لیتے ہیں کہ یہ من اہل کتاب اپنی موت کے وقت ایمان لا رہے ہیں تو وہ سارے کے سارے مسلمان مرے۔ اگر ان کے عقیدے کی تصحیح ہو گئی ہے تو روز محشر یہ سوال ہی نہیں بنتا انت قلت للناس یعنی اتخذونی امی الہین من دون اللہ، یہ سوال ہی نہیں بنتا۔ کیوں جناب؟ سوال تو تب ہے جب وہ کلیم کرنے والے کھڑے ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ اپنی موت کے وقت ایمان لے کر آ رہے ہیں، تو جب وہ اپنی موت کے وقت ایمان لے کر آ رہے ہیں اس کے بعد تو ان کی تصحیح ہو گئی ہے، یہ سوال ہی نہیں بنتا۔ یہ سوال تبھی بنے گا جب وہ دعویٰ کرنے والے ہوں گے کہ اللہ وہ والے بھی ماننے والے تو وہاں جا رہے ہیں، تو ہمیں ادھر ایزی ماننے والے یہاں کیوں جا رہے ہیں؟ سادہ سی بات ہے، میں کیا ایکسپلین کروں آپ کو اس میں، اور پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ ہاں، اور پھر اس آیت کے اوپر جب نزول مسیح کی بات ہوئی ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ وہ ان شئت، اور اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، یہ نزول مسیح کی آیت ہے۔ اگر ابو ہریرہ جیسے صحابی کو بھی نہیں پتا کہ وفات پا چکے ہیں، اور قبل موت ہم کہا ہے، ہاں قبل موتی، یہ والی آیت پڑھی ہے نا، نہیں موت ہم بھی کیوں نہ کہہ دوسرا، موتی ہی، ٹھیک ہے نا، وہ ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کا جواب آ گیا، توفیتنی ممیتنی کا آپ کا جواب ہم نے دے دیا، کما قالا نمبر 1، اور نمبر 2 یہ وقت قیامت کا سوال ہے، تو قیامت کے وقت خواہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہو یا محمد رسول اللہ ہوں، دونوں وفات پا چکے ہیں۔ تو وہاں پر کرینہ موجود ہے، قیامت کا ذکر ہے، سب فات پا چکے ہیں، کل نسل کے بعد ہو چکا ہوا ہے، تو دیر از نو آرگیومنٹ کہ توفیتنی 120 سال کی حدیث آپ نے صرف کوٹ کی آدھی سی، وہ پوری کیا ہے بتا دیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام 120 اور نبی علیہ السلام کی 63۔ انی لذاہب علی راس 60، ہاں جی، ہاں، سند ہی پوری نہیں ہے۔ اور سند بھی پوری تو ہے نہیں، ہم سنوں کی سند کی بات ہوتی نہیں ہے۔ تو آپ مجھے پھر یہ بتائیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر نبی پچھلے کی آدھی عمر لیتا ہے، تو مرزا صاحب 30 میں فوت ہوئے ہیں؟ نہیں، کم از کم آدھی عمر زندہ رہتا ہے۔ آدھی عمر 30 سال میں نہیں فوت ہوئے تو وہ بھی آدمی ختم ہوگی، میری بات ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ کس طریقے سے، آپ کا ٹائم ہو، مجھے پتا ہے یہ ایمان جو ہے وہ جذبات سے ریلیٹ کرتا ہے تو بھڑک جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، میری بھی بھڑکتے ہیں۔ جواب دیں قد خلت من قبلہ الرسل، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ کہہ رہا ہے جیسے محمد رسول اللہ ہے، وما محمد الا رسول قد خلت، یہ سارے ربو نبی سے پہلے، قد خلت من قبل رسول، یہ جا چکے ہیں، من قبل ہی، محمد رسول اللہ سے پہلے سارے رسول جا چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہی آیت ہے، وما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل رسول ہونا تھا، مگر آپ مانتے ہیں کہ یہاں یا تھے، اور ان کی تائید کی بروز ایلیا کے طور پر۔ اسی سے بروز کا عقیدہ آپ نے نکالا بائبل سے اور صوفیوں سے، وہ علیحدہ مسئلہ ہے، وہ اس پہ بات نہیں کر رہے۔ تو یحییٰ موجود ہیں اور قد خلت ہو گیا ہوا، موت کا ہی۔ تو جب وہاں پر ایک نبی زندہ تھا، اللہ کے الفاظ بہت محتاط ہوتے ہیں، یہ امتحان بھی لیتے ہیں اور حقیقت بھی بتاتے ہیں، کہ جب یہاں پر کم از کم ایک زندہ تھا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا، قد مات من قبل الرسل کہتے تھے، اور بہت بڑی شان تھی اگر یہ ادھر اللہ تعالیٰ کہتے تھے قد مات من قبلہ الرسل، یا ادھر کہتے تھے محمد رسول اللہ کے لیے قد مات من قبلہ الرسل، دونوں میں ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں، قد مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل۔ تو جب عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں کم از کم ایک نبی موجود ہے، جناب یحییٰ، قرآن بھی گواہی دے رہا ہے اس کی، اسی صفحے کے پیچھے پر لکھی ہوئی ہے، تو ادھر بھی ایک ہونا چاہیے، اور وہ ایک ہی ہے رسول اللہ کے بعد، نبی علیہ السلام کے بعد جناب عیسیٰ ابن مریم کی آمد ثانی۔ اچھا،
कुल्लु नफ्स ज़ाइक़ुल मौत, जब वो आएंगे होगा, किसने कहा नहीं होगा? हुजूर ने कह दिया युदफनु फी कब्री, जिंदे को तो कब्र में नहीं उतारा जाता, वफात पाएंगे, अपने काम को पूरा करें। 40 साल की जो आपने पेशन गोई की बात की, मिर्जा साहब ने लिखा है 40 साल की मुद्दत पूरी करेगा। जो नहीं हुई अलग मसला है, वो हम बाद में बात करेंगे। ये पेशन गोई तो आपके मिर्जा साहब ने कबूल की भी है, क्योंकि वो बरूज ईसा हैं, जानते हैं ना ये बात। मसीह ईसा का नाम है, वो असली हकीकतन बरूज ईसा है, और बरूज बैन ही वो शख्स होता है जो असल होता है, इसलिए उस पर उन्हीं बातों का इतलाक होता है, उन्हीं हकूक का इतलाक होता है जो असल पर होती हैं। आपने कहा कि उनको खबर नहीं है, वो कैसे, ये दलील कैसे देंगे? एक तो बात हमने आपको यहां बता दी, दूसरी सुन लें कि आप कह रहे थे कि वो किस मुंह से कहेंगे आला, मुझे पता नहीं था। मिर्जा साहब ने आपको ये लिखा है, ईसा इब्न मरियम की रूह को यह खबर दी गई कि आपकी कौम फितना फसाद में और इस किस्म की गुमराहियों में पड़ चुकी हुई है। खुलासा बता रहा हूं बात। तो उनकी रूह ने जोश में आकर अपनी तस्बीह को दुनिया में चाहा, तो अल्लाह ने मसीह मिर्जा साहब को भेजा। तो जब तक खबर ही नहीं हुई, तो अल्लाह के नबी की क़यामत के दिन वही तो कह रहे कि मुझे खबर नहीं हुई, जब हुई मैं आ गया, जब आया उसके बाद की गवाही दे दी। इनसे पहले को तो खुद पूछ ले। अब आपने इसका जवाब देना है। अगर ये अपनी मौत से पहले मोमिन मर रहे हैं तो उनको ईसाई और यहूदी क्यों कहते हैं? इनका जनाजा क्यों नहीं पढ़ते? दूसरा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने आने के बाद की गवाही दे दी है, उनके ऊपर वो शायद नास हो चुके हैं। कत खलत का जवाब आपने देना है कि जब ईसा के साथ याहया जिंदा है, मिन कबली ही ईसा लेश याहया मा यमूत, ईसा से पहले क्यों याहया जिंदा मौत नहीं पा चुके? लिअन्नहु क़ाल अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कद खलत इज़ा मानल खलत फ़क़त अल मौत लेश हुआ लेश हुआ हई। अगर मौत का माना सिर्फ मुर्दा होना है, मौत है, तो फिर इसमें तो आप ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ पर बैन नहीं, शोशे का नाम का फर्क है, कोई फर्क नहीं। तो ना जाने आप कैसी ये जसारत कर रहे हैं, बड़ी नॉर्मल सी बात है। काना याकुलानी ताम, और उससे पहले आपने कहा कि वो सब खाना खाते थे, खाना खाते हैं, तो यही जवाब है, वो सब खाना खाते हैं। और मैं रिस्क क्यों दूंगा? आपका भी रज़ाक अल्लाह और मेरा भी रज़ाक अल्लाह है। जैसे इसका अल्लाह ने मुझे आपको दिया है, माँ के पेट में जो है वो नाफ से दिया है, पैदा हो तो छातियों से, बड़ा हो तो रोटी से दिया है, वो दे रहा है जैसे भी देना है। इसकी टेंशन, ये बर्ज़ख के मामलात हैं, वो कैसे जिंदा है ना आपको पता ना मुझे। हमें इतना पता है कि राफ़ियों का इलैया है, बर्रफ़अहुल्लाहु इलैहि है। इस तरफ तो आ भी नहीं। मुतवफ़्फ़ी के मानी बड़ा क्लियर है। आज जैसे आपने मुझे ये ताना मारा माजरत के साथ कि आप मान के, तो आप भी तो मान गए थे, पहली ऑडियो में रिकॉर्डेड है कि तवफ़्फ़ा के मानी हम मानते हैं कि मौत नहीं, तो मुश्तरक है ना। ये तो इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौम अल्ला तादिलू, तुम्हारी किसी कौम दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना कर दे तुम कि नाहक बात करो, इअदिलू हक बात करो, ख़ाब वही अल्लाह के नज़दीक तक। तो आपने भी की वो बात, मैंने भी कर दी कि तवफ़्फ़ा का मानी करीना हो, यहाँ करीना ही क़यामत का है। तवफ़्फ़ा का बैन ही मतलब सिर्फ मौत हो सकता है। अगर आपको वो अच्छी नहीं लग रही बात, तो वो क़यामत का मौका है। अगर आपको बात अच्छी नहीं लगी, इधर तवफ़्फ़ा क्यों कर रहे हो भाई, तो वहाँ खलत भी आप क्यों कर रहे हो, ये भी सवाल है ना। तो या कुलानी ताम 120 साल, और ये मेरे ख्याल से ये सारे आपकी बातों के जवाब दो। अच्छा, हमने तो कोई सवाल नहीं पूछा, आप भी डाले, मैंने 2 सवाल आपको कि खलत का मानी के वजाहत भी कर दें। दज्जाल की माँ की फिक्र ना करे, उसका बाप दादा वो जो भी होगा आते रहेंगे। युद्ध फनु मुस्तकबिल की बात है। नबी अलैहि सलाम ने यह मशरूत नहीं किया कि मेरे साथ मेरी कब्र में, तो कहाँ है? अगर ये आप मान रहे को मेरे साथ जब मैं फौत होऊंगा मेरी कब्र में होंगे, तो कहाँ है? वो भी जवाब चाहिए ना। फिर तो युद्ध फनु है ना, तो किधर है वो? किसी ने नहीं कहा, कोई हदीस कोई रवायत नहीं, आप क्या भी नहीं, आप तो ईसा को ढूंढते फिर रहे थे। 5 जगहों पर आपने बताया कि ईसा या यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है, और बिल आखिर आपको कश्मीर मोहल्ला मिली, वो अलग बात है। तो इसलिए बड़े सादा सी बातें हैं, तो इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसको ना समझा जा सके। मैं नहीं ऐसी कोई पॉइंट्स मानना चाहता जो वो अच्छे नहीं लगते नुकात करना। अबू हुरैरा की हदीस हमारे सामने है। अबू बकर की बात आखिरी में कर दूं, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा, उस आयत को पढ़ा, और इस आयत को पढ़ के उन्होंने ये कहा कि अफ़ा इम्माता औ कुतिला, वही सवाल उठाया जो अल्लाह ने उस वक्त उनकी बेहोश होने पर उठाया था। क्या है उमर, होश के नाखून ले। उस वक्त जब नबी जिंदा थे
تب دخلت موت نہیں تھا، تو اب موت اب ہو رہا ہے. اور آگے بتایا افإن مات، اگر یہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم کیا الٹے پھر جاؤ گے؟ کیا یہی مقصد ہے نبی کے آنے کا؟ یہ سوال اٹھایا تھا انہوں نے. ابو ہریرہ کا ہی عقیدہ ہے، اب عمر بن الخطاب کا ہی عقیدہ ہے، اور دیگر صحابہ کا ہی عقیدہ ہے. ماتو کما ماتو عاشا کما عاشو. اب آپ اگر حدیثیں لے کر آئیں گے تو ہمیں سند کے ساتھ چاہیے، اور سند کے بعد ان پر جمہور علماء کی جو ہے وہ چاہیے، حکم چاہیے. جمہور علماء، کیونکہ آپ کے یہاں آپ کو پتہ ہے آپ کے عقائد کیا ہیں کہ جو حدیث ہماری مطابقت رکھتی ہے یہ آپ کا اصول حدیث ہے، یہ مسلمانوں کا اصول حدیث نہیں. آپ کا اصول حدیث کیا ہے کہ جو ہماری عقائد سے مماثلت رکھتا ہے ہم وہ حدیث لے لیتے ہیں، ڈزنٹ میٹر صحیح ہے غریب. ہمارے یہ عقیدہ ہے کہ جب تک بات صحیح سند سے ثابت نہ ہو نبی علیہ السلام پر جھوٹ ماننا جہنم میں جانا ہے، کیونکہ حضور کی بڑی صاف حدیث ہے. اور یہ حدیث قرآن کی وجہ سے ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک منٹ بس قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ فَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ، کہ تم کسی قوم کو جہالت میں مبتلا کر دو، مصیبت میں، پھر بعد میں تم نادمین، تم بعد میں ندامت اختیار کرو، تو بہتر ہے پہلے ہی تحقیق کر لو. تو ہم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات منسوب ہے وہ ویریفائی ہوگی، سچی نکلے گی تو ہم عقیدہ بنائیں گے. ہم عقیدہ بنا کر حدیثیں نہیں ڈھونڈتے. ہمارے عقیدہ نبی علیہ السلام جو قرآن کے گائیڈ تھے وہ قرآن کے ساتھ اپنے فہم بھی دے کر گئے ہیں. الحمدللہ وہ سلامت ہے اور رہے گا. تو بہت شکریہ. جزاک اللہ. میں چند منٹ میں جی بسم اللہ. یہ سارا تبصرہ کر دیتا ہوں انشاءاللہ. تاکہ یہ ہم اس کو کلوز کریں، آگے نماز کا بھی بالکل ٹائم ہے. یہ جو درمیانی عرصے کے یا ان سے پہلے جتنے بھی یہودی مرے ہیں وہ ایمان کے بغیر مرے ہیں، اس لیے یہ آیت کا ترجمہ آپ کا درست نہیں بنتا. یہ اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت اس کو رد کرتی ہے. آپ نے پھر یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ کی عمر 120 سال تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری 60 سال ہے، تو مرزا صاحب کی 30 سال ہو گئی. ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہ پیمانہ ہے. ہمارا ترجمہ یہ ہے کہ ہر نبی پہلے نبی سے کم از کم نصف عمر ضرور رہا ہے. ہر نبی پہلے نبی سے نصف عمر ضرور رہا ہے. آپ کے فارمولے کے مطابق حضرت عیسیٰ سے حضرت یحییٰ کی عمر 240 سال بنتی ہے. اس سے اوپر وقفینا من بعد برسل سے حضرت موسیٰ تک جائیں تو ہزاروں سال بن جاتے ہیں، اور وہ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں موجود ہیں. سارے نبی موجود ہیں، اتنی عمریں ہیں ان کی، ہزاروں سال. کس کی؟ ہر نبی اگر نصف سال زندہ رہتا ہے، نصف عمر ہوتی ہے. آپ نہیں، ہم نے تو یہ حدیث مانی نہیں ہے، یہ تو آپ ٹھیک ہے نہیں مانی، لیکن ہم آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ پھر 30 میں کیوں نہیں میری فوت بات سن لیں. ہم تو حدیث ضعیف ہے، ہم تو مانتے نہیں، نہیں. بحث نہ کریں، میری بات سن لیں. آپ نے ترجمہ یہ کیا کہ وہ حضرت مرزا صاحب کی 30 سال تھی عمر، یعنی آن وسلم نے فرمایا میری عمر 60 سال ہے. آن وسلم نے فرمایا ہے کہ میں کم از کم حضرت عیسیٰ سے نصف عمر رہوں گا. ٹھیک ہے، اور سارے نبی نصف الذی قبلہ. اب ہر نبی نے پہلے نبی سے نصف عمر پائی ہے. اگر آپ کے فارمولے پر جائیں گے تو ہر نبی آگے سے عمر بڑھتی جائے گی. حضرت موسیٰ تک کی صرف جائیں، حضرت آدم تک تو پتہ نہیں کروڑوں سال بن جائے گی. تو یہ آپ کا نسخہ غلط ہے، آپ حدیث نہیں مانتے، وہ الگ بات ہے. ایک منٹ، ٹھیک ہے. ہاں جی، تو یہ آپ کا جو استدلال ہے وہ درست نہیں ہے. باقی یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو روح جوش میں آئی ہے، یہ درست بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز بھیجتا ہے، یعنی اسی طرح نبیوں کے نزول ہوتے ہیں. وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ میں نذیر پیش کی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہو چکے تھے. اس لیے آپ کا یہ پوائنٹ کے خلط میں وہ موجود تھے یہ درست نہیں ہے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو اس کا خلط کے معنی بمانا موت، کیونکہ موت ایک طبی موت تھی اور ایک قتل تھا. آن وسلم قتل نہیں ہوئے، اس لیے انہوں نے ماتا کا لفظ کیا. تو اس لیے خلا کے معنی انہوں نے فکس کیے ہیں، جس میں نہ آپ کو بدلنے کا حق ہے نہ مجھے حق ہے. وہ معنی قابل قبول ہونے چاہیے، اگر نہیں کرتے تو آپ کی مرضی ہے. باقی یدفنو فی قبری ہے جو اس کی خبر ہے فیوچر کی، آئندہ زمانے کی. مائی کا لفظ اندر لگانا آن وسلم کے جوامع الکلم میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں اگر فوت ہوں تو سمجھو میرے ساتھ وہ بھی فوت ہو گیا. اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ زندہ ہے تو وہ بھی میرے ساتھ دفن ہو چکے ہیں. تو اس لیے مائی کے لفظ کو آپ جو معنی کریں وہ آپ تعبیر کرتے ہیں. باقی آپ نے جو یہ ذکر کیا کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد، وہ چونکہ ساری پیشگوئیاں تمثیلی ہیں. آن وسلم نے یہ فرمایا یوشے کو مناشا منکم،
सहाबा को कहा कि तुम में से कई ज़िंदा होंगे, अनकरीब तुम्हें ईसा नाज़िल होंगे। तो वो सहाबा ना ज़िंदा रहे ना ईसा नाज़िल हुए, उसकी पेशगोइयों की भी तावील और ताबीर होती है। तो इस लिहाज से ये कहना कि आन की पेशगोई पूरी नहीं हुई सहाबा की ज़िंदगी में, हम इसको नहीं मानते। हम यही मानते हैं कि वो आइंदा ज़माने में पूरी होनी थी, और जो उस आने वाले को कबूल करेगा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक उसके साथी, उसके सहाबा होंगे। चुनाचे आपने मुस्लिम किताबुल फितन में वयुसर नबीउल्लाह ईसा व साबू उनको साहबी करार दिया, तो वो रसूल करीम के सहाबा से वो मिलेंगे। लम्मा याला को बेहिम की ये ताबीर है। तो ये हमारी गुजारिशात हैं। आपने वफ़ात मसीह को किस्सों कहानियों में, इधर मिसालों में इधर उधर किया है। कुरान करीम की आयात और उनके मुताबिक ना आप माने फ़िक्स कर सके हैं, ना हो सके हैं, ना ये इल्म नाहले की ताबीर पूरी कर सके हैं। तो बहरहाल आपने जो भी जवाब आप नहीं दिया। नहीं, कद खलत का जवाब नहीं दिया हाँ। उसका चलिए ठीक है फिर मैंने कर दिया, तबसरा कर दिया। बस थोड़ा कर दिया। ठीक है, अब ठीक है, हाँ आपकी नमाज तो आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अल्हम्दुलिल्लाह आलमीन। जी, चलें जी, दुआ करो। शुक्रिया। बहुत जज़ाकुम अल्लाह ताला अच्छा ये भी खाना भी है तो अभी खाना तो उसके बगैर तो नहीं, मैं भी कह रही हूँ। नहीं आपने तकल्लुफ़ में ना करें। ना वो तैयार पड़ा हुआ है, इंतजार कर रहे हैं, दोस्त ले आए इंतजार आप कर रहे हैं, लोग। खाना ले आगे खा लें। खुद ही बनाया, अच्छा, आप अच्छा। हमारे मेहमान 1:30 हैं। बजे खाना है वो, ये बने जी जी ठीक है इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। दुआ करनी थोड़ा सा होगी, ले लें। ठीक है। ये दुआ पहले कर लें। और हाँ दुआ होगी तो इंशाल्लाह ठीक है। इसको आप वो कर लें इंशाल्लाह पॉज। कंटिन्यू रखेंगे, फिर भी कोई हाँ, बात नहीं इंशाल्लाह है। कोई नहीं, बात हमारा प्यार मोहब्बत वैसे ही है, बिल्कुल जी, बहुत अच्छी इख्तिलाफात बात अपनी जगह है, नहीं, लेकिन बात करनी है ना, एक दूसरे को सुन के समझ के ही तो पता चलता है कि क्या है मामला। और इस एक अब दो आप बंदे तो बात तो- करके 20 और सुनते तो उनको ही पता चलता है ये कि क्या है कुरान जी मामला। के तर्जुमे हैं जो 78 ज़बान में जमात अहमदिया ने किए हैं। अच्छा अच्छा, अगर आप देख रहे अच्छी हैं बात है। तो झलकी देख लें। अच्छा देख लेते तो हैं। ये जमात का एक बड़ा कारनामा है, जो मैं समझता हूँ कि हाँ। 57 मुस्लिम कंट्रियों ने नहीं किए, अच्छा। अमेरिका भी नहीं किए, हालांकि मिलियंस डॉलर है, सब कुछ है, लेकिन जमात एक गरीब सी है जिसको यार मुस्लिम गरीब सी नहीं, जिसको वहाँ कहते हैं यार मुस्लिम कहते हैं ना पाकिस्तान में, लेकिन वो काम क्या कर रही है, ट्रांसलेशन कराना कर रही है। ठीक है जी ये इंशाल्लाह। दो चीजें स्पेसिफिक है, एक कुरान का तर्जुमा और हाँ। दूसरा खिलाफत। किसी मौजूद पर नहीं बात करेंगे। ले आइए, कुछ रखना है? नहीं ये मैं ले जाता हूँ। अच्छा ठीक, आप अपनी चीज़ें सारी ले हाँ मैं बस ये उठा लूँ।